अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रियल उर्दू। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर, आज मैं आपको मलिक सफ्दर हैत की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ, तो आइए सुनते हैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने बच्चे के बाप के साथ उसका चाचा भी आया था। दोनों भाइयों में गहरी मुमासिलत पाई जाती थी। मैंने इन्हें अपने सामने मेज की दूसरी जानिब बैठने का इशारा किया और ठहरे हुए लहजे में कहा, जी बताएं, आपका मामला क्या है? मेरा बेटा गुम हो गया है थानेदार साहब, बड़े भाई ने गुलूगीर आवाज में जवाब दिया। हम उसी के बारे में रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। मैं अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम अल्लाह बख्श है, उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए बताया। फिर अपने साथी की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मेरा छोटा भाई नबी बख्श है और मेरा जो बच्चा गुम हुआ है उसका नाम कादिर बख्श है। बहुत सारे बख्श एक ही जगह पर जमा हो गए थे। मैंने बगौर दोनों भाइयों का जायजा लेते हुए इस्तफसार किया, क्या आप लोग इसी कस्बे के रहने वाले हो? जी थानेदार साहब, अल्लाह बख्श असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला, हम 3 पीढ़ियों से इधर ही रतनगढ़ में रह रहे हैं। मुझे कस्बा रतनगढ़ में तैनात हुए लगभग 2 माह हुए थे। रतनगढ़ खासा गुंजान और बड़ा कस्बा था। 250 से 300 तक घर वहां आबाद थे। जाहिर है वहां कम से कम 1000 अफराद तो बसते ही होंगे। मैं एक एक के चेहरे से वाकिफ नहीं हो सकता था। पिछले 2 माह में मैंने थाने के मामलात और मसाइल को तो अच्छी तरह समझ लिया था। अब वहां के लोगों को समझने और समझाने का वक्त था। मैंने गुमशुदा बच्चे के बाप अल्लाह बख्श की आंखों में देखते हुए सवाल किया, तुम्हारे बच्चे की उम्र कितनी है? तुम्हारे बच्चे की उम्र कितनी है? 10 साल, अल्लाह बख्श ने जवाब दिया। ये मेरा बड़ा लड़का है कादरा, इससे छोटी बच्ची खालदा है जिसकी उम्र लगभग 8 साल होगी। मैंने खालदा को नज़रअंदाज करते हुए गुमशुदा कादर बख्श उर्फ कादरे पर तवज्जो मरकूज कर दी और पूछा, कादरा कब से गुम है? कल रात से जनाब, इस मरतबा बच्चे के बाप नबी बख्श ने जवाब दिया। मैंने कादरा के बाप को मुखातिब करते हुए पूछा, अल्लाह बख्श, तुमने अपने बेटे को तलाश करने के सिलसिले में अभी तक क्या कोशिशें की हैं? बस जी, अभी तक तो गांव ही में ढूंढा है, वो मायूसी भरे लहजे में बोला। इसके यार दोस्तों से पूछा है, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिला। वो इस कस्बे में तो कहीं भी नजर नहीं आया। वो लम्हे भर को रुका, फिर टूटे हुए लहजे में बोला, हर तरफ से नाकामयाब और नामुराद होकर तो आपके पास आए हैं। वो कस्बे में कहीं नजर नहीं आया। मैंने अल्लाह बख्श के एक जुमले को पुरसोच अंदाज में दोहराया और कहा, इसका मतलब यह हुआ कि वो मौजा रतनगढ़ में मौजूद ही नहीं। अगर कादरा रतनगढ़ में नहीं और कहीं बाहर चला गया है तो मौजूद ही नहीं। अगर कादरा रतनगढ़ में नहीं और कहीं बाहर चला गया है तो फिर ये अहम सवाल पैदा होता है कि आया वो अपनी मर्जी से कहीं गया है या इसे जबरदस्ती कहीं ले जाया गया है। मैंने मायनाखेज अंदाज में जरा तवक्कुफ किया और फिर ठहरे हुए लहजे में पूछा, रतनगढ़ से बाहर तुम्हारे करीबी रिश्तेदार कहाँ रहते हैं? नबी बख्श ने जवाब दिया, जनाब, हम कुल 3 भाई बहन हैं। 2 भाई तो हम इस वक्त आपके सामने बैठे हुए हैं। हमारी अकलौती बहन जो हम दोनों से बड़ी भी है, इसका नाम सलमा है और वो शादीशुदा है, जो कि जमालपुर में अपने शौहर और बच्चों के साथ रहती है। इसके अलावा वो लम्हे भर को रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, इसके अलावा कादरे का नानका है, इसका मामा करीम बख्श ताजनगर में रहता है और नानी वगैरह का घर करमाबाद में है। बस कुल यही हमारी बिरादरी है। मेरी ससुराल तो इधर रतनगढ़ ही में है जनाब। मैं गहरी सोच में डूब गया। जमालपुर, ताजनगर और करमाबाद नामी ये गांव मौजा रतनगढ़ के गिरदोनवा में वाक़ थे। जमालपुर 8 मील मगरिब में, ताजनगर 3 मील मशरिक में और करमाबाद 5 मील शुमाल में। मुझे सोच में डूबा देखकर कादरा के बाप ने पूछा, थानेदार साहब, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि कादरा अपने किसी रिश्तेदार के घर चला गया होगा? मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, क्या इस रोक पर सोचना मुनासिब नहीं है? क्या तुम्हारा बेटा अपने किसी रिश्तेदार के घर इससे मिलने नहीं जा सकता? जाने में कोई हर्ज या कबाहत तो नहीं, वो मुतसब्बिब अंदाज में बोला, लेकिन पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। कादरा अकेला कभी गांव से बाहर नहीं गया और वो भी हमें बताए बगैर। जो बात पहले कभी नहीं हुई, वो जब होती है तो यही कहा जाता है कि ऐसा तो पहली बार हुआ है, मैंने फलसफियाना अंदाज में कहा। फिर अल्लाह बख्श के चेहरे पर निगाह डालते हुए पूछा,
आज 15 अगस्त है और कल 14 अगस्त की तारीख थी, यानी यौम आज़ादी। जरा सोचकर बताएं, कल घर में किसी ने इसे डांटा डपटा तो नहीं, या किसी बात पर इसकी पिटाई हुई हो। बच्चे उमूमन इस किस्म की सूरत हाल में भी घर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया जनाब, नबी बख्श ने पुरवसूख लहजे में कहा। वो तो घर में सबका बड़ा लाडला था, सब इससे मोहब्बत करते थे। मारना पीटना तो दूर की बात है, इसे तो कभी किसी ने गुस्से में डांटा भी नहीं। तुम क्या अपने बड़े भाई के साथ एक ही घर में रहते हो? मैंने नबी बख्श को घूर कर देखा। जो तुम्हें अंदर की इतनी बातें मालूम हैं? हम दोनों भाई एक ही घर में रहते हैं, नबी बख्श ने जवाब दिया। बस दरमियान में हमने एक दीवार खींच रखी है ताकि दो खानदानों की जिंदगी एक जगह रहे भी और अलग अलग भी रहे। वैसे इस दीवार के बावजूद भी हमारा एक दूसरे के घर में आना जाना है, लिहाजा इधर उधर के हालात से मुकम्मल आगाही हासिल होती रहती है। वो किसी बात पर घर से नाराज होकर नहीं गया, किसी ने उसे घर से नहीं निकाला। मैंने एक मर्तबा फिर खुद कलामी के अंदाज में कहा, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि उसकी गुमशुदगी में किसी और का हाथ है, किसी ने उसे गायब किया है। ऐसा कौन कर सकता है जनाब? अल्लाह बख्श ने इज़्तिरारी लहजे में पूछा। फिलहाल तो मैं इस शख्स के बारे में कुछ नहीं बता सकता, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन तफ्तीश के बाद सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा और इस काम के लिए आप लोगों को मुझसे पूरा ताउन करना होगा। हम हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं, अल्लाह बख्श ने मजबूत लहजे में कहा। मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। बताएं, मैं आपसे क्या ताउन करूँ? सबसे पहले तो तुम ये करो कि कादरा की एक तस्वीर लाकर मुझे दो, मैंने कहा, ताकि इसे तलाश करने में कोई दुश्वारी पेश न आए। तस्वीर वाली बात तो मुमकिन नहीं, वो उलझनज़दा लहजे में बोला। हम लोगों ने कभी कोई फ़ोटो खिंचवाई ही नहीं। अच्छा, ठीक है, मैंने उस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। आप दोनों खुद या किसी और के ताउन से एक काम करो, किसी तरह जमालपुर, ताजनगर और करमाबाद जाकर ये जानने की कोशिश करो कि कहीं कादरा वहाँ किसी घर में तो मौजूद नहीं। अगर वो वहाँ नहीं पाया जाता तो फिर ये बात हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगी कि इसे बहला फुसलाकर ये ज़बरदस्ती किसी ने गायब किया है। ये काम मैं शाम से पहले पहले करके आपको रिपोर्ट देता हूँ थानेदार साहब, कादरा के चाचा नबी बख्श ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। इस सिलसिले में भाई अल्लाह बख्श को ज़हमत करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी मदद के लिए दोनों सालों को साथ ले जाता हूँ, वो दोनों वैसे भी आजकल फारिग ही हैं। ठीक है, मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। नबी बख्श, तुम फौरी तौर पर इस नेक काम के लिए रवाना हो जाओ और रात तक वापस आकर मुझे वहाँ की सूरत हाल के बारे में बताओ। अभी दिन का आगाज़ ही हुआ है, तुम्हारे पास काफ़ी वक्त है इस मिशन के लिए। थोड़ी देर के बाद नबी बख्श मुझसे ज़रूरी हिदायत लेकर रुखसत हो गया तो मैंने कादरे के बाप अल्लाह बख्श की जानिब मुतवज्जा होते हुए कहा, अल्लाह बख्श, तुमने बताया है कि कादरे के बारे में इसके यारों दोस्तों से भी पूछगछ की है, वो लोग क्या बताते हैं? अल्लाह आपका भला करे जनाब, अल्लाह आपका भला करे जनाब, वो थूक निकलते हुए बोला। 3 लड़के हैदर, कामी और सरफराज से मैंने बात की थी। ये तीनों कादरे के गहरे दोस्त हैं और एक साथ मिलकर खेलते रहते हैं। इनमें ईदू और सरफराज तो कादरा के हम उम्र ही हैं, लेकिन कामी 12-13 साल का है। वो बाकी दोनों के मुकाबले में काफ़ी समझदार है। इन तीनों के मुताबिक कादरा मगरिब तक इनके साथ था, लेकिन जब अंधेरा होने लगा तो कादरा इन्हें घर आने का कहकर चला आया। इसके बाद कादरे को उन्होंने नहीं देखा, लेकिन कामी ने एक अजीब बात की थी। वो कामी के जिक्र पर मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखने लगा। अल्लाह बख्श ने कुछ ऐसे अंदाज में बात को अधूरा छोड़ा था कि मेरे कान खड़े हो गए। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो कामी के हवाले से कोई अहम बात बताने जा रहा था। मैंने हौसला अफजाई करते हुए उससे कहा, हाँ हाँ बताओ अल्लाह बख्श, कामी ने ऐसी कौन सी बात कही थी? तुम्हें वो अजीब लगी, लेकिन हो सकता है कि मैं समझ जाऊं। वो चंद लम्हात के लिए इस तरह खामोश हो गया जैसे अपने जहन में बिखरे हुए मुख्तलिफ ख्यालात को एक नुक्ते पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हो। मैं मुंतज़िर निगाह से उसे देखता चला गया। वो ठहरे हुए अंदाज में बताने लगा, थानेदार साहब, बात दरअसल ये है कि मैंने कभी कादरे के खेलने कूदने पर पाबंदी आयद नहीं की, लेकिन उसे ये नसीहत कर रखी है कि जैसे ही मगरिब की अज़ान हो वो घर आ जाए। मेरे वालिद साहब मरहूम खुदा बख्श कहते थे कि शाम के वक्त शैतान के चेलों को यानी शतूंगड़ों को खुला छोड़ दिया जाता है और वो गली महल्ले में घूम फिर कर सबसे ज़्यादा शरारत मासूम बच्चों के साथ करते हैं। इसलिए जो बच्चे मगरिब के बाद बाहर खेलते हैं वो किसी न किसी परेशानी या तकलीफ में मुब्तला रहते हैं। ये शतूंगड़े मुख्तलिफ हीलों बहानों से उन्हें तंग करते रहते हैं।
خیر یہ تو ایک دوسری بات تھی، میں اصل میں آپ کو کامران عرف کامی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر سانس درست کرنے کے لیے رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کامی نے مجھے بتایا کہ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی قادرہ نے گھر جانے کی بات کی تو باقی دوستوں نے حسب معمول اس کا مذاق اڑایا، لیکن اسے جانے سے نہیں روکا کیونکہ وہ اس کی مجبوری کو سمجھتے تھے۔ بہرحال وہ ایک مرتبہ پھر رکا، ایک بوجھل سانس خارج کی اور سلسلہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے بولا، کامی کے مطابق قادرے کے جانے کے کافی دیر بعد جب وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو اس نے راستے میں قادرہ کو دیکھا۔ وہ سکندر شاہ کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ کامی کو اسے وہاں دیکھ کر حیرت ہوئی اور اس نے قادرے سے پوچھا کہ وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں گیا؟ قادرے نے جواب دیا کہ بس جا رہا ہوں۔ کامی اس کا جواب سن کر آگے بڑھ گیا۔ اللہ بخش نے ذرا دیر کو رک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، کامی کی بتائی ہوئی یہ بات مجھے عجیب لگی، اب پتہ نہیں آپ اسے کیا مطلب نکالتے ہیں؟ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، کامی کی بات میں سے بڑا گہرا مطلب برآمد ہو سکتا ہے، لیکن اس کام کے لیے تھوڑی محنت کرنا پڑے گی اور وہ محنت میں نے شروع کر دی ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ سکندر شاہ کون ہے؟ کیا وہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ نہیں جناب، اس نے سر کو منفی جنبش دیتے ہوئے کہا، اس بندے سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں۔ سکندر شاہ جھاڑو والی سرکار کا خاص آدمی ہے اور ادھر آستانے پر ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اللہ بخش انکشاف پر انکشاف کرتا جا رہا تھا۔ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں اس سے دریافت کیا، اور یہ جھاڑو والی سرکار کون ہے؟ مجھے اتنا تو معلوم تھا کہ نہر کے کنارے کے ساتھ کسی ملنگ ٹائپ شخص نے اپنا آستانہ بنا رکھا ہے اور لوگ اس کے پاس دعا، مدد اور تعویذ دھاگے کے لیے جاتے ہیں، اور میرے خیال میں اللہ بخش کا اشارہ بھی اسی ملنگ کی جانب تھا، لیکن میں چونکہ اس کی زبانی سب کچھ سننا چاہتا تھا اس لیے انجان بن گیا۔ میرے استفسار کے جواب میں اللہ بخش نے تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا، اس بزرگ کا نام تو قلندر شاہ ہے، لیکن وہ جھاڑو والی سرکار اور بادام شاہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ کچھ لوگ انہیں سائیں جی اور سائیں صاحب بھی کہتے ہیں۔ اس قصبے اور آلے دوالے کے پنڈ دیہات کے لوگ انہیں بہت مانتے ہیں، وہ بہت ہی پہنچی ہوئی ہستی سمجھے جاتے ہیں۔ یہ سکندر شاہ انہی سائیں جی کا خاص آدمی ہے اور ان کے ساتھ ڈیرے پر رہتا ہے۔ میں نے موقع محل کی مناسبت سے ایسے ہی کہہ دیا۔ اللہ بخش، اگر سائیں جی اتنی پہنچی ہوئی ہستی ہیں تو میں آج ہی ان کی قدم بوسی کے لیے آستانے پر جاؤں گا اور قادرہ کی گمشدگی کے سلسلے میں ان سے بھی مدد کی درخواست کروں گا۔ تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ سائیں جی کو جھاڑو والی سرکار اور بادام شاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے یہ ساری باتیں اللہ بخش کے عقیدت مندانہ رویے کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر اسے خوش کرنے کے لیے کی تھیں۔ میرا یہ حربہ کافی حد تک کامیاب رہا۔ میری سائیں کی ذات میں دلچسپی نے اسے خوش کر دیا تھا۔ وہ جوش بھرے لہجے میں مجھے بتانے لگا، سائیں جی بعض بیماریوں کا علاج جھاڑو کی مدد سے کرتے ہیں۔ وہ بیمار مرد یا عورت کو جھاڑو سے جھاڑتے ہیں تو وہ بھلا چنگا ہو جاتا ہے، اور جہاں تک باداموں کا تعلق ہے، اس نے جملہ نامکمل چھوڑ کر ایک گہری سانس لی اور گہری سنجیدگی سے بتانے لگا، سائیں جی جادو ٹونے کا علاج باداموں کی مدد سے کرتے ہیں۔ کسی پر چاہے کتنا ہی گندا عمل کیوں نہ کیا گیا ہو، وہ اپنی روحانی طاقت سے اس عمل کا توڑ کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں دبائی گئی بندش اور تعویذ وغیرہ کو وہ اپنے کلام اور پڑھائی کے ذریعے باداموں کے اندر کھینچ لاتے ہیں۔ یہ سائیں جی کا بہت بڑا کمال ہے۔ واقعی؟ سچ کہہ رہے ہو اللہ بخش؟ میں نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا، پھر پوچھا، کیا تم نے قادرے کی گمشدگی کے سلسلے میں سائیں جی کو زحمت دی؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جب مجھے پتہ چلا کہ قادرے کو سکندر بخش کے ساتھ کھڑے کامی نے دیکھا تھا تو میں قادرے کی تلاش کے سلسلے میں ادھر آستانے پر بھی گیا تھا۔ پورے علاقے میں قادرہ کہیں نہیں ملا تھا۔ میں نے سوچا جا کر سکندر سے بات کرتا ہوں، شاید وہ یا جھاڑو والی سرکار کچھ بتا دیں۔ پھر تمہیں وہاں سے کیا پتہ چلا؟ میں نے کتر کلامی کرتے ہوئے پوچھا۔ جناب، میں رات کو کافی دیر سے آستانے پر گیا تھا، اللہ بخش وضاحت کرتے ہوئے بولا، نبی بخش بھی میرے ساتھ تھا۔ سائیں جی اس وقت سو رہے تھے، اس لیے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ میں نے سکندر شاہ سے قادرے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بڑا تسلی بخش جواب دیا اور میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اس نے تمہیں کس طرح تسلی دی تھی؟ میں نے اللہ بخش سے سوال کیا۔ وہ بولا، جب میں نے سکندر شاہ سے قادرے کی بات کی تو اس نے بتایا کہ ہاں، وہ آج رات کو قادرے سے ملا تھا، ان کے درمیان کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ سکندر شاہ نے قادرے کو دیکھا تو نصیحت کی کہ چھوٹے بچے اتنی رات کو گھر سے باہر نہیں رہتے، لہٰذا فوراً گھر چلا جائے۔
सिकंदर शाह के मुताबिक कादरी की समझ में उसकी बात आ गई और वो घर जाने के लिए अपने रास्ते पर हो लिया। सिकंदर शाह वहीं ठहरकर कादरी को घर जाते हुए देखता रहा, फिर आस्थाने की तरफ चला गया। मैंने मायने खेज अंदाज में गर्दन हिलाई। फिर अल्लाह बख्श से पूछा, क्या तुमने सिकंदर शाह को कादरी की पुरस्कार गुमशुदगी के बारे में बता दिया था? जी थानेदार साहब, अल्लाह बख्श ने जवाब दिया। सिकंदर को कादरी के बारे में जानकर अफसोस हुआ था और उसने मुझसे कहा था कि मैं सुबह आस्थाने पर आ जाऊं, फिर साईं जी से बात करेंगे। सुबह तो तुम मेरे पास आ गए हो कादरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या यहाँ से फारिग होने के बाद आस्थाने पर जाओगे? जी हाँ, इरादा तो यही है, वो मजबूत लहजे में बोला। अगर आपकी इजाजत हो तो। बात अधूरी छोड़कर वो सवालिया नजर से मुझे देखने लगा। मैंने इसकी सोच की अक्कासी करते हुए जल्दी से कहा, जरूर जरूर। अल्लाह बख्श, तुम्हें झाड़ू वाली सरकार के आस्थाने पर जाने के लिए मुझसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मैं तो खुद भी साईं जी से मुलाकात का इरादा रखता हूँ। ये अच्छा है कि तुम ही पहले चले जाओ, जब तक मैं इधर के काम निपटा लेता हूँ। मैंने लम्हे भर के लिए रुका और फिर चौंके हुए अंदाज में इजाफा किया, और हाँ, आस्थाने से वापसी पर तुम मुझसे मिलते हुए जाना। जरा पता तो चले कि किबला कलंदर शाह क्या फरमाते हैं बीच इस मसले के। ठीक है जनाब, मैं आपको वहाँ की पूरी रिपोर्ट देने के बाद ही घर जाऊंगा, अल्लाह बख्श ने पुरवसूख लहजे में कहा। इसे रुखसत करने से पहले मैंने पूछ लिया, अल्लाह बख्श, तुम करते क्या हो? मेरा मतलब है कि तुम्हारा जरिया माश क्या है? थानेदार साहब, हम दोनों भाइयों का मुश्तरका कारोबार है, उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, और कस्बे के मेन बाजार में हमारी कपड़े की दुकान है। ये दुकान हमारे वालिद साहब मरहूम खुदा बख्श ने कायम की थी। इनकी वफात के बाद हम दोनों ने ये काम संभाल लिया। वालिद साहब की जिंदगी में भी मैं और नबी बख्श इनकी मदद किया करते थे और दुकान में काम करते थे। मैंने पूछा, अल्लाह बख्श, मेन बाजार में ये दुकान किस नाम से है? अल्लाह मदद क्लॉथ मर्चेंट, उसने जवाब दिया। दुकान का ये नाम वालिद साहब मरहूम ने रखा था, इसलिए हमने इनकी वफात के बाद नाम तब्दील करने की कोशिश नहीं की। हमारी दुकान माशाल्लाह खूब चलती है। लेकिन वो जरा देर के लिए थमा, फिर गमज़दा लहजे में बोला, लेकिन आज हमने दुकान नहीं खोली। कादरा वाले मामले ने दिमाग घुमा कर रखा है। मेरा बेटा मुझे मिल जाए तो मुझे किसी और बात के बारे में मैं सोचूंगा। तुम फिक्र ना करो अल्लाह बख्श, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द तुम्हारे बेटे को ढूंढ निकालूंगा। तुम आस्थाने का चक्कर लगाकर फौरन मेरे पास आ जाओ। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और उठकर जाने लगा। मैंने पूछ लिया, तुमने कादरे के दोस्त कामी का जिक्र किया है, वो कैसे मिलेगा? मैं इससे चंद जरूरी बातें करना चाहता हूँ, अल्लाह बख्श ने जवाब दिया। कामरान उर्फ कामी हफीजुल्लाह का बेटा है। हफीजुल्लाह एक छोटा जमींदार है। इसका घर गांव के जुनूबी किनारे पर वाक़ है। मैं इसके घर के करीब से गुजर कर ही आस्थाने की तरफ जाऊंगा। अगर आपका हुक्म हो तो मैं कामी को आपके पास भेज देता हूँ। हाँ ज़रूर, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। तुम ये नेक काम करते हुए आस्थाने की तरफ निकल जाना। वो मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। और रुख के एतबार से मेरा थाना मौजा रतनगढ़ से बाहर शुमाली जुनूब में नीम पुख्ता सड़क के किनारे वाक़ था, और नहर जुनूबी तरफ थी जो मशरिक से मगरिब की सिमत बहती थी। मज़कूरा नीम पुख्ता सड़क इस नहर के ऊपर से गुजरती थी और इसी नहर के किनारे रतनगढ़ की तरफ साईं कलंदर शाह का आस्थाना था। मैं सच्चे पीरों, फ़कीरों, अल्लाह के नेक बंदों, रूहानी बुजुर्गों की बहुत इज्जत और एहतराम करता हूँ, और ऐसे वलीउल्लाह अफराद की शान में मामूली सी गुस्ताखी को भी गुनाह अजीम तसव्वुर करता हूँ। लेकिन फराड आमिलों, कामिलों और डब्बा पीर किस्म के साईं बाबाओं से मुझे खुदा वास्ते का बेर है। मोअज़्ज़िज़ क़ारीईन ने अक्सर कहानियों में ऐसे नकली अफराद का मेरे हाथों से हशर नशर होते हुए देखा होगा। ये घटिया और कमीने लोग दरअसल एक नासूर की सी हैसियत रखते हैं, जो इंसानों के माशरे के लिए इंतहाई मोहलिक और ख़तरनाक साबित होते हैं। ये धोखेबाज बाबा जहाँ मासूम और सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इनकी जान, इज्जत, माल और जज्बात से खेलते हैं, वहीं पर इनके सियाह करतूतों और खलीस कारनामों से मुर्शिद का तसव्वुर भी मुतासिर होता है। लोग सच्चे और खरे लोगों को भी शक की नज़र से देखने लगते हैं। लिहाजा ऐसे किरदारों को बेनकाब करते रहना चाहिए, ताकि खोटे और खरे की पहचान होती रहे, और ये काम इस माशरे के हर फर्द पर एक फर्ज की तरह आयद होता है। मैं नहीं जानता था कि झाड़ू वाली सरकार का कोई असल बुजुर्ग से ताल्लुक है,
या वो भी पेशा पर लुटेरा है। लिहाजा फौरी तौर पर मैं इसके बारे में कोई भी इजहार राय नहीं कर सकता था जब तक इससे रूबरू मुलाकात न हो जाती। कुछ कहना कबल वक्त और नामुनासिब था, और ये मुझे अच्छी तरह महसूस हो रहा था कि बहुत जल्द झाड़ू वाली सरकार से सामना होने वाला है। वैसे एक बात मैंने खास तौर पर महसूस की थी कि कस्बा रतनगढ़ और इधर उधर के देहातों के रहने वाले इस साईं बाबा को बहुत मानते थे। दोपहर से पहले मैंने एक कांस्टेबल को अपने पास बुलाया और कहा, इकबाल, तुमने मुझे बताया था कि इसी कस्बे से तुम्हारा ताल्लुक है, फिर तो तुम यहाँ के लोगों को अच्छी तरह जानते होगे। जी मलिक साहब, हम लोग जद्दी पुश्ती यहीं के रहने वाले हैं, कांस्टेबल ने जवाब दिया, और मैं तकरीबन सभी लोगों को जानता हूँ। साईं कलंदर शाह और झाड़ू वाली सरकार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने राजदाराना अंदाज में सवाल किया। वो एकदम बेइंतहा संजीदा नजर आने लगा। फिर पूछा, मलिक साहब, मैं समझा नहीं, आप किस हवाले से मेरा ख्याल जानना चाहते हैं? मैंने सवाल के जवाब में जब उसने उल्टा सवाल कर डाला तो मैंने वजाहत करते हुए कहा, मेरा मतलब ये था कि तुम्हारे ख्याल में ये साईं जी कैसा आदमी है? उसकी संजीदगी और गहरी हो गई। सपाट आवाज में बोला, मलिक साहब, मैं दरअसल से ताल्लुक रखता हूँ। उसने एक फिरके का नाम लिया था। हम पीरों फकीरों और मज़ारों को नहीं मानते। यूँ समझें, जिस तरह आम लोग इस हवाले से ताल्लुक और अमल रखते हैं, हम वैसे अमल और ताल्लुक का इजहार नहीं करते। हमारे नज़दीक ये सरासर शिर्क है। हम ऐसे अमाल को गुनाह तस्वुर करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूँ इकबाल, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं फिरकों और नज़रियों के इख्तिलाफ में उलझने का कोई इरादा नहीं रखता। तुम साईं बाबा को मानते हो या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। झाड़ू वाली सरकार के बारे में पूछने का मकसद ये था कि तुम यहाँ के रहने वाले हो, लिहाजा इसकी असलियत के हवाले से तुम्हारा इल्म मुसद्दिका होगा। वो तो ठीक है मलिक साहब, वो रसानियत से बोला। सच्ची बात तो यह है कि मेरा कभी कलंदर शाह से वास्ता नहीं पड़ा, इसलिए मैं दावे से नहीं कह सकता कि वो किस किस्म का शख्स है। अलबत्ता वो लम्हे भर के लिए रुका, एक गहरी सांस खारिज की और अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, अलबत्ता यहाँ के रहने वाले और आसपास के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अक्सर लोग इसे गहरी अकीदत रखते हैं। हालांकि इसे यहाँ आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, इसके बावजूद भी उसने अपना खासा वसी हल्का बना लिया है। पता नहीं वो अपने पास आने वालों को क्या घोल घोल कर पिलाता रहता है। कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल ने आखिरी जुमला इस अंदाज में अदा किया था कि अगर इसे पता चल जाता कि साईं बाबा अपनी किस शक्ति से लोगों को गिरविदा बनाता है, तो वह इससे ऐसी शक्ति छीनने और छीनकर ज़ाया करने में एक लम्हे की देर न करता। इकबाल की एक बात ने मुझे चौंका दिया था, लिहाजा इसी हवाले से मैंने सवाल कर डाला, साईं बाबा को इस इलाके में आकर आस्थाना कायम किए हुए कितना अरसा हुआ है? यही कोई 3 साढ़े 3 साल, मोहम्मद इकबाल ने जवाब दिया। अच्छा, इसका मतलब है कि वो इस इलाके में ज़्यादा पुराना नहीं। मैंने मायनाखेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, क्या तुम ये बता सकते हो कि वो कहाँ से आया है? मेरा मतलब है कि ये रतनगढ़ से पहले वो कहाँ पर आस्थाना चलाता था? मलिक साहब, सच पूछें तो मेरा वही मामला है, वो सादा से लहजे में बोला। जिस पर जाना नहीं उसका रास्ता पूछने का क्या फ़ायदा? आप मेरी बात समझ तो गए ही होंगे। बड़ी अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तुम्हें साईं बाबा, इसके आस्थाने और दीगर मामला से कोई दिलचस्पी नहीं है ना, यही बात? जी बिल्कुल यही बात है, वो तायदी अंदाज में बोला। मैंने गुफ्तगू के जाविये को तब्दील करते हुए कहा, इस कस्बे में 12-13 साल का एक लड़का रहता है, नाम उसका कामरान है, जो काफ़ी मशहूर है। इसके बारे में कुछ जानते हो? इसकी पेशानी पर पुरसोच लकीरें उभरी। फिर उसने मुझसे पूछा, इस कामी के माँ बाप का क्या नाम है? माँ का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता उसके बाप का नाम हफीजुल्लाह है, मैंने बताया, जो कस्बा रतनगढ़ का एक छोटा जमींदार है। पहुंच गया, मैं कामी तक पहुंच गया। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा। फिर पूछा, मलिक साहब, इस बच्चे कामी का क्या जिक्र निकल आया? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इकबाल, तुम्हें ये तो मालूम ही होगा कि अल्लाह बख्श कपड़े फरोश का बच्चा कादरा कल रात से गायब है। वो अभी थोड़ी देर पहले ही अपने छोटे भाई नबी बख्श के साथ कादरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आया था। मैं सांस हमवार करने के लिए रुका तो वो जल्दी से बोला, हाँ ये बात तो मेरे इल्म में है। कामी कादरे का गहरा दोस्त है।
میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آخری مرتبہ کامی ہی نے قادرے کو سکندر شاہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سکندر شاہ جھاڑو والی سرکار کا مرید خاص بتایا جاتا ہے۔ میں اسی لیے سائیں بابا اور کامی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ کانسٹیبل محمد اقبال نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور بولا، میں نے آپ کو آستانے کے حوالے سے اپنی لا تعلقی اور عدم دلچسپی کا تو بتا دیا ہے۔ البتہ اگر آپ کہیں تو میں پوچھ گچھ کے لیے کامی کو پکڑ کر تھانے لے آتا ہوں۔ میں یہی چاہتا ہوں اقبال، میں نے جلدی سے کہا، اور جہاں تک تمہاری عدم دلچسپی اور لا تعلقی کا معاملہ ہے تو یہ میری نظر میں ایک مفید کوالٹی ہے۔ میں سائیں بابا کے آستانے پر جا کر بھی تفتیش کرنا چاہتا ہوں اور اس مشن میں تم میرے ساتھ رہو گے، ٹھیک ہے؟ فرض کی راہ میں آپ کا ہر حکم بجا لانے کو تیار ہوں ملک صاحب۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ میں جا کر کامی کو لاتا ہوں۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے تعریفی نظر سے محمد اقبال کو دیکھا اور کہا، شاباش اقبال، تمہارے مضبوط عزائم اور بلند حوصلے کو دیکھتے ہوئے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تم ترقی کی راہ میں بہت آگے تک جاؤ گے۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب۔ وہ جذباتی ہو گیا۔ میں نے کامی کو لانے کے لیے اسے تھانے سے روانہ کر دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ کامی اور اس کے باپ حفیظ اللہ کو لے کر واپس آ گیا۔ حفیظ اللہ یہ سن کر فکر مند ہو گیا تھا کہ اس کے بیٹے کو تھانے میں بلایا گیا ہے، اسی لیے وہ ساتھ آ گیا تھا۔ کانسٹیبل انہیں میرے کمرے میں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ حفیظ اللہ کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ متناسب جسم کا مالک ایک قداور شخص تھا اور اس نے درمیانی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ رنگ سانولا اور صحت قابل رشک۔ ہاتھ پاؤں اور کندھوں سے جفاکشی جھلکتی تھی۔ اس کا بیٹا کامران عرف کامی دبلا پتلا اور دراز قامت لڑکا تھا۔ اللہ بخش نے کامران عرف کامی کی عمر 12 سال بتائی تھی، لیکن وہ اپنے قد بت اور چہرے کے تاثرات سے 15-16 کا نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ہوشیاری کا اظہار ہوتا تھا۔ وہ اپنے انداز و اطوار سے خاصا تیز و ترار نظر آتا تھا۔ میں نے انہیں اپنے سامنے بٹھایا تو حفیظ اللہ نے متفکر لہجے میں پوچھا، تھانے دار صاحب، خیریت تو ہے؟ آپ نے میرے بیٹے کو کس سلسلے میں یہاں بلایا ہے؟ اس نے کون سی ایسی خطا کر دی ہے؟ اسے کوئی خطا نہیں ہوئی حفیظ اللہ، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ تمہیں پتا ہوگا کہ اللہ بخش کا بیٹا گزشتہ رات سے گم ہو گیا ہے۔ آخری بار کامی نے اسے دیکھا تھا۔ میں تمہارے بیٹے سے اسی سلسلے میں تھوڑی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دم مطمئن نظر آنے لگا۔ میں کامی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بیٹا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے کل رات قادرہ کو سکندر شاہ کے ساتھ کھڑے دیکھا تھا، ذرا اس بارے میں مجھے بتاؤ۔ کامی نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، تھانے دار جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے قادرہ کو سکندر شاہ کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا اور اس کے بعد ہی قادرہ گم ہوا ہے۔ میں نے کامی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم جانتے ہو وہ دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ نہیں جناب، مجھے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ کامی نے کہا، میں قادرہ کو اس طرف دیکھ کر حیران ہوا تھا کیونکہ اس کا گھر تو دوسری جانب ہے۔ پھر وہ مجھے گھروں کی تفصیل بتانے لگا۔ حفیظ اللہ زمیندار کا گھر موزہ رتن گڑھ کے جنوبی کنارے پر واقع تھا، جس کے آگے کھیت شروع ہو جاتے تھے اور کھیتوں کا یہ سلسلہ نہر کے کنارے تک دراز تھا۔ اسی کنارے کے ساتھ سائیں قلندر شاہ عرف جھاڑو والی سرکار کا آستانہ آباد تھا۔ گاؤں کے اختتام سے کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک پگڈنڈی نہر کے راستے تک جاتی تھی۔ لوگ آستانے تک پہنچنے کے لیے یہی راستہ استعمال کرتے تھے، جبکہ قادرے کا گھر گاؤں کے مغربی حصے میں واقع تھا۔ اس لیے کامی قادرہ کو اپنے گھر کی سمت دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ میں نے کامی کو کریدنے کے لیے پوچھا، کامی، قادرہ تمہارا گہرا دوست تھا، تم لوگ روزانہ مل جل کر کھیلتے تھے، ظاہر ہے اس کی گمشدگی سے تمہیں بھی دکھ ہوا ہوگا۔ جی ہاں، اس کے گم ہونے نے مجھے پریشان کر دیا ہے، وہ غمزدہ لہجے میں بولا۔ آپ اپنے سپاہیوں کو بھیج کر قادرہ کو تلاش کرائیں۔ میں خود بھی جلد سے جلد قادرہ کو ڈھونڈ نکالنا چاہتا ہوں، میں نے اسے اعتماد میں لیتے ہوئے کہا۔ میرے سپاہی تھانے سے روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں، بس تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اسی لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ میری مدد؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں بھلا آپ کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں جناب؟ کل شام میں تم چاروں ایک ساتھ کھیل رہے تھے، تم، قادرہ، حمیدہ اور سرفراز۔ ذرا سوچو، ذہن پر زور دو اور مجھے بتاؤ کہ قادرہ نے کوئی ایسی بات کی تھی جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ اس کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، کسی نے اسے مارا پیٹا ہے یا ایسی ہی کوئی اور بات؟ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا،
नहीं थानेदार जी, ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं। अगर उसके घर में कोई मसला हुआ होता तो उसका मुंह लटका हुआ नजर आता। कल पाकिस्तान की आज़ादी का दिन था। हम सब दोस्तों ने खूब खेला कूदा और मजे उड़ाए। हमारी तरह कादरा भी बड़ा पुरजोश और खुश खुश था। ये बात तो अल्लाह बख्श भी मुझे बता चुका था कि घर में कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया था, लेकिन मैं फराइज की अदायगी और अपनी तसल्ली के लिए कामी के मुंह से इस अमर की तस्दीक ज़रूरी समझता था, और कामी के जवाब ने मेरी तशफ़ी करा दी थी। मैं दोबारा उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। ठीक है कामी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, कादरा भी कल तुम लोगों की तरह खुशबाश था। ये बताओ कि बातचीत के दौरान में उसने कोई ऐसा इरादा जाहिर किया कि वो कहीं जाने वाला है? नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर शाम होते ही वो आप लोगों को छोड़कर अपने घर चला गया था, है ना? जी हाँ, उसने असबात में गर्दन हिलाई। और आप तीनों बाद में भी खेलते रहे थे? जी, हम और थोड़ी देर तक खेलते रहे थे, कामी ने जवाब दिया। फिर जब अंधेरा फैलने लगा तो हम अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। ईदू और सरफराज का घर तो इसी मैदान के करीब है जहां हम चारों खेल रहे थे। कादरा का घर मैदान और मेरे घर के दरमियान वाक़ है, और मेरा घर गांव के आखिरी किनारे पर खेतों के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने अगला सवाल किया, और जब तुम अपने घर जा रहे थे तो तुमने रास्ते में कादरा और सिकंदर शाह को खड़े बातें करते हुए देखा था? ऐसा ही हुआ था ना? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, वो मजबूत लहजे में बोला। और मुझे कादरा को सिकंदर शाह के साथ अंधेरे में खड़े देखकर हैरत हुई, इसलिए कि इसे शाम हमेशा घर जाने की जल्दी लगी रहती थी। इसका कहना है कि इसका अब्बा रात को देर तक घर से बाहर रहने के हक में नहीं, वो शाम होते ही घर आने पर जोर देता है। अल्लाह बख्श, बिल्कुल ठीक कहता है थानेदार साहब। कामी की बात पूरी होने से पहले ही हफीजुल्लाह बोल उठा, मैं भी कामी को हमेशा यही नसीहत करता हूँ, लेकिन मेरी बात इसकी समझ में नहीं आती। बाप की बात पर कामी ने बुरा सा मुंह बनाया, लेकिन कुछ बोलने की बजाय मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए गहरी संजीदगी से पूछा, कामी, कल रात जब तुमने कादरा को सिकंदर शाह के साथ खड़े देखा तो तुम दोनों में कोई बातचीत भी हुई थी, या तुम इन्हें बातें करते देखकर खामोशी से आगे बढ़ गए थे? अल्लाह बख्श मुझे इस हवाले से मालूमात फराहम कर चुका था, जिसके मुताबिक जब उसने रात गए सिकंदर शाह को आस्थाने पर जाकर कादरा की गुमशुदगी के बारे में बताया तो उसने कहा था, मैंने कादरा को देखकर नसीहत कर दी कि छोटे बच्चे इतनी रात को घर से बाहर नहीं रहते, लिहाजा तुम फौरन घर चले जाओ। और वो घर चला गया। बाद में सिकंदर शाह झाड़ू वाली सरकार के आस्थाने पर आ गया था। अब मैं कामी के जवाब से बआसानी सिकंदर शाह के बयान को भी चेक कर सकता था। कामी ने ठोस लहजे में जवाब दिया, जनाब, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कादरा को घर जाने की जल्दी लगी रहती थी, इसीलिए मैं इसे सिकंदर शाह के साथ अंधेरे में खड़े देखकर उलझ गया था। चुनाचे मैंने इससे पूछ लिया, तुम तो काफी देर पहले हमें छोड़कर अपने घर चले गए थे, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? मैं शाह साहब की बातें सुन रहा हूँ, कादिर ने जवाब दिया था। इससे पहले कि मैं कादरा से कोई और सवाल करता, सिकंदर शाह ने कहा, बेटा, मैं कादरा को कुछ समझा रहा हूँ, ये मेरी बात सुनने के बाद घर चला जाएगा, तुम अपने घर चले जाओ। मैं सिकंदर शाह से बहस तो कर नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप अपने घर की जानिब बढ़ गया, लेकिन आगे जाते हुए मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुड़कर इन दोनों को भी देख लेता था। अंधेरे की वजह से इनकी शक्लें तो साफ नजर नहीं आ रही थी, अलबत्ता ये महसूस हो रहा था कि दो आदमी खड़े बातें कर रहे हैं। और फिर मैं अपने घर चला गया। कामी खामोश हुआ तो मेरे जहन में खलबली मच चुकी थी। उसने अपने सादा से बयान में बड़ा सनसनीखेज इंकशाफ कर दिया था। अगर कामी ने किसी गलत बयानी से काम नहीं लिया था तो फिर सिकंदर शाह की जात शकूक व शुबहात में लिपटी हुई नजर आती थी, और कामी के चेहरे के तासुरात और मेरा पेशा वराना तजुर्बा कहता था कि कामी ने कोई झूठ नहीं बोला था। सिकंदर शाह ने अल्लाह बख्शे इस्तफसारात पर उसे बताया था कि इसकी नसीहत सुनकर कादरा अपने घर की तरफ चल पड़ा था। सिकंदर शाह थोड़ी देर तक वहीं खड़े होकर उसे घर जाते हुए देखता रहा, फिर आस्थाने की तरफ चला गया था, जबकि कामी का बयान सिकंदर शाह के बयान की नफी करता था। कामी के मुताबिक कादरा सिकंदर शाह के साथ बातों में मशगूल रहा और वो अपने घर चला गया। इस पुरस्कार सूरत हाल को वाज़ेह करने के लिए सिकंदर शाह का भरपूर इंटरव्यू ज़रूरी हो गया था ताकि हकीकत का सुराग लगाया जा सके। मैंने मज़ीद 10 मिनट तक कामी से घुमा फिराकर मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन काम की और कोई बात सामने ना आ सकी। लिहाजा मैंने इस ताकीद के साथ इन बाप बेटे को थाने से रुखसत कर दिया। हफीजुल्लाह,
तुम अपने बेटे को लेकर मेरे पास आए और तुम्हारे बेटे ने मुझसे भरपूर ताउन किया। इसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइंदा के लिए भी अपनी आंखें और कान खुले रखना और जैसे ही कादरा के हवाले से कोई सुनगुन मिले फौरन आकर मुझे बताना। उन्होंने मेरी हिदायत पर अमल करने का वादा किया और अपने घर चले गए। अल्लाह बख्श मुझसे मिलने के बाद साईं कलंदर शाह के आस्थाने की तरफ गया था। मैंने इसे ताकीद करती थी कि वापसी पर वो पहले मुझे रिपोर्ट दे, फिर अपने घर का रुख करे। मैं इसकी पेश करदा रिपोर्ट की रोशनी में आगे हरकत करना चाहता था कि कम से कम वक्त खर्च करूं, जल्दी से जल्द गुमशुदा बच्चे को बाजियाब करा सकूं। हफीजुल्लाह एंड सन के जाने के बाद मैंने कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल को अपने पास बुला लिया। वो हाजिर हुआ तो मैंने उससे कहा, ज़रूरी तैयारी कर लो इकबाल, दोपहर खाने के बाद हम दोनों आस्थाने की तरफ चलेंगे। जिस मिशन का मैंने तुमसे जिक्र किया था इसके आगाज़ का वक्त आ गया है। वो हिचकिचाहट आमेज अंदाज में बोला, मलिक साहब आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन क्या इकबाल? मैंने घूर कर उसे देखा। वो बोला, थाने में मुझसे सीनियर कई अफराद मौजूद हैं, ASI फैज़ मोहम्मद, हवलदार मुबारक अली और क्या? मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। इकबाल खुलकर कहो, जो भी कहना चाहते हो। तो मुझे अपना अफसर नहीं बल्कि एक दोस्त समझो। मेरी हौसला दिलाने पर वो मुतमईन अंदाज में बोला, मलिक साहब आपके रवैये से लगता ही नहीं कि आप थाना इंचार्ज हैं। आज तक मुझे किसी की इंचार्ज साहब के साथ किसी मिशन में काम करने का मौका नहीं मिला, इसलिए शायद ऐसा महसूस हो रहा है। यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल ने जवाब दिया, मुझसे सीनियर अफराद को ये एतराज़ नहीं होगा कि उनको नज़रअंदाज करके आप मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। इस थाने का इंचार्ज कौन है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। जाहिर है आप ही हैं मलिक साहब, वो उलझन ज़दा लहजे में बोला। और तुम्हें अपने साथ लेकर कौन जा रहा है? आप। वो और ज़्यादा उलझ गया। जब मैं थानेदार हूँ यहाँ का, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और तुम मेरी मर्जी से किसी मिशन में हिस्सा ले रहे हो तो फिर थाने के अमले में से किसी को एतराज़ की जुर्रत कैसे हो सकती है? मैं लम्हे भर को रुका और फिर इजाफा करते हुए कहा, तुम अपने जहन को बिल्कुल साफ और पुरसुकून रखकर वही करो जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। अल्लाह बख्श मुझे वहाँ की रिपोर्ट दे दे, फिर हम उधर आसानी की तरफ रवाना होंगे। ठीक है, जो हुक्म आपका जनाब। वो फर्माबरदारी से बोला। मैं जाकर रवानगी की तैयारी करता हूँ। शाबाश, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अल्लाह बख्श की वापसी दोपहर के बाद हुई। उस वक्त तक मैं खाना खा चुका था। मैंने फौरन इसे अपने कमरे में बुलाया। वो अभी ठीक तरह बैठ भी नहीं पाया था कि मैंने सवाल दाग दिया, अल्लाह बख्श के झाड़ू वाली सरकार से तुम्हारी मुलाकात हो गई? जी थानेदार साहब। इसने अस्पात में गर्दन हिलाई। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। साईं जी किसी गहरे मराकमे में थे, इसलिए देर हो गई। चलो कोई बात नहीं, ऐसे मामलात में देर सवेर हो ही जाती है, मैंने सरसरी लहजे में कहा। ये बताओ, तुमने साईं कलंदर शाह को अपनी परेशानी से आगाह कर दिया और उन्होंने तुम्हारी बिपता सुनने के बाद क्या फरमाया है? उन्होंने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और कहा कि बच्चे की तलाश और बाजियाबी के लिए वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो अल्लाह का वज़ा करता है। उन्होंने कादरे की माँ को बुलाया है। कादरे की माँ को? मैंने चौंक कर अल्लाह बख्श को देखा। जी थानेदार साहब, वो सादगी से बोला। मैंने वजाहत तलब करते हुए कहा, कादरे की माँ का इसकी तलाश से क्या ताल्लुक है और ये अल्लाह का वज़ा करदा तरीका कौन सा है? अल्लाह बख्श ने साईं के हवाले से जो बात की थी उसने मेरे जहन को खासा उलझा दिया था। वो मेरे सवालात के जवाब में बताने लगा, जनाब मेरी दुख भरी कहानी सुनने के बाद साईं जी मराकबे में चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद आंखें बंद रखते हुए उन्होंने मुझसे पूछा, अल्लाह बख्श क्या तुम्हें पता है कि आमिल कामिल किसी बंदे का हिसाब लगाने के लिए उसकी वालिदा का नाम क्यों मांगते हैं? मैंने अपनी कम इल्मी और लाहिल्मी ज़ाहिर कर दी। उन्होंने फरमाया, माँ का अपनी औलाद से बड़ा गहरा रिश्ता होता है, इसीलिए आमिल कामिल नाम बमे वालदा हिसाब लगाते हैं। वो कुदरती तरीके को अपनाते हैं और मैं भी तुम्हारे बेटे की तलाश के लिए यही तरीका इख्तियार करना चाहता हूँ। अल्लाह बख्श सांस दुरुस्त करने के लिए रुका, फिर अपनी बात पूरी करते हुए बोला। मैं झाड़ू वाली सरकार की बात सुनकर खामोश हो गया और पूरी तवज्जो
ان کی باتوں پر مرکوز کر دی۔ وہ اپنی آنکھوں کو بدستور بند رکھتے ہوئے گویا ہوئے، اللہ بخش، تمہارے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے تمہاری بیوی پر ایک خاص عمل کرنا ہوگا۔ وہ اس عمل کے دوران میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جائے گی، پھر اسی کیفیت میں اس کی زبان حرکت میں آ جائے گی اور اس زبان سے بچے کا سراغ ملے گا۔ تمہاری بیوی نیند کی حالت میں اس جگہ کی نشاندہی کرے گی جہاں قادرہ اس وقت موجود ہے۔ جب میں تمہیں اس جگہ کے بارے میں بتاؤں گا تو تم وہاں جا کر اپنے بچے کو لے آنا۔ تمہارے بیٹے قادرے کو بازیاب کرانے کا یہی ایک طریقہ ہے، اللہ بخش۔ سائیں قلندر شاہ کے ارشادات خبیثہ اور فرمودات ذلیلہ بیان کر کے خاموش ہوا تو میں جھاڑو والی سرکار کی اصلیت تک پہنچ گیا۔ اسی لمحے میرے تصور میں ایک چوکور شیڈ ابھرنے ڈوبنے لگی اور سوچ میں ان الفاظ کی گونج پیدا ہوئی، ڈبہ پیر ڈبہ پیر۔ کسی گمشدہ بچے کی تلاش کے سلسلے میں اس کی ماں پر کسی قسم کے عمل کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ سائیں قلندر شاہ کی نیت صاف نہیں تھی۔ وہ بچے کی تلاش کی آڑ میں بچے کی ماں پر ہاتھ صاف اور دانت تیز کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجھے اس گماش کے ہوس پرست باباؤں کا وسیع تجربہ تھا اور انہیں راہ راست پر لانے کے 101 گر مجھے آتے تھے۔ تو موزہ رتن گڑھ میں بھی کوئی ایسی ہی کہانی میری منتظر تھی اور مجھے ایک معاشیاتی ناسور کو سرجری سے گزارنے کے لیے کوئی ایسا لاہ عمل تیار کرنا تھا جس کے نتیجے میں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی سلامت رہے۔ سائیں کے چیلے سکندر شاہ کی ذات شک کے دائرے میں آ چکی تھی اور اب یہ جھاڑو والی سرکار بھی گردن گردن تک قصر مذلت میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لہٰذا مجھے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا تھا تاکہ کسی ناکامیابی کا امکان باقی نہ رہے۔ یہ بات میں نے بڑی اچھی طرح محسوس کر لی تھی کہ اللہ بخش اپنے دل میں سائیں بابا کے لیے گہری عقیدت رکھتا تھا۔ اس لیے فی الحال ضروری یہی تھا کہ میں کھل کر اس کے سامنے سائیں کے خلاف کوئی بات نہ کروں۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، اللہ بخش، سائیں جی نے تمہاری بیوی کو کب اپنے پاس بلایا ہے؟ آج رات کو جناب، اس نے جواب دیا۔ سائیں بابا نے کہا ہے کہ میں زاہدہ کو سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ان کے آستانے پر پہنچا دوں۔ وہ اندھیرا پھیلتے ہی اس پر کوئی روحانی عمل کریں گے جس کے بعد وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ آدھے گھنٹے یا پھر 1 گھنٹے کے بعد وہ بے ہوشی ہی کی حالت میں قادرہ کے بارے میں بتائے گی۔ میں یہ سوچے بنا نہ رہ سکا کہ اللہ بخش کی بیوی زاہدہ بڑی خوبصورت عورت ہوگی۔ سائیں قلندر شاہ جیسی سرکاروں کے طریقہ واردات سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ لوگ اپنی ہوس کی تکمیل کے لیے نت نئے فارمولے آزماتے ہیں جنہیں یہ مختلف قسم کے روحانی عمل کا نام دیتے ہیں۔ یہ روحانیت نہیں بلکہ روحانیت کو بدنام کرنے کی ایک گھناؤنی سازش ہے۔ ایسے سازشی افراد کے خلاف معاشرے کے ہر فرد کو انفرادی اور اجتماعی طور پر مل جل کر جہاد کرنا چاہیے۔ معاشرتی مسائل کے خلاف جہاد کرنا اس جہاد سے 100 درجے افضل ہے جو معاشرے کی حدود سے باہر نکل کر کیا جاتا ہے، اور اس کار خیر میں ان لوگوں کو بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے جو اصل اور سچی روحانیت کے علم بردار اور روح رواں ہیں، کیونکہ سائیں قلندر شاہ جیسے ناگی باباؤں کی یہ مکروہ حرکتیں دراصل انہی ہستیوں کی نیک نامی پر ایک کھلا حملہ ہیں۔ میں نے اللہ بخش سے پوچھا، کیا تمہیں بھی رات کو اپنی بیوی کے ساتھ سائیں جی کے آستانے پر جانے کی اجازت ہوگی یا زاہدہ کو انہوں نے اکیلے ہی میں بلایا ہے؟ انہوں نے ہم دونوں میاں بیوی کو ایک ساتھ بلایا ہے تھانے دار صاحب، اللہ بخش نے جواب دیا۔ میں حال میں بیٹھ کر انتظار کروں گا اور سائیں جی زاہدہ کو اپنے مخصوص حجرے میں لے جا کر اس پر عمل کریں گے۔ پھر جب زاہدہ کی زبان سے قادرہ کا اتا پتہ معلوم ہو جائے گا تو سائیں جی اسے حجرے سے باہر لے آئیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ میں کہاں جا کر اپنے گم شدہ بچے کو تلاش کروں۔ اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی واپس گھر آ جائیں گے۔ یہ ہے ساری تفصیل تھانے دار صاحب۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، تو سائیں جی نے تمہیں رات والے عمل کے بارے میں اچھی طرح سمجھا دیا ہے؟ جی ہاں، اس نے جلدی سے اثبات میں گردن ہلائی۔ میرے ذہن میں مسلسل ایک پروجیکٹ پر کام ہو رہا تھا۔ جب سے مجھے جھاڑو والی سرکار کی اصلیت کا علم ہوا تھا میں اس سے نمٹنے کے لیے ہی سوچ رہا تھا، جس کے نتیجے میں خود بخود ہی ایک لاہ عمل ترتیب پاتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن میں اللہ بخش کو اپنی پلاننگ سے آگاہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ قلندر شاہ کا معتقد تھا۔ اگر میں سائیں کے خلاف کوئی بات کرتا تو وہ اس کے ذہن کے لیے قابل قبول نہ ہوتی۔
میں اس سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بیوی کو ایک نقلی عامل کے حجرے میں نہ پہنچانا، ورنہ ڈیش 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 ہو جائے گا۔ اللہ بخش کے ساتھ اس کی فریکوئنسی میں بات کرنے کی ضرورت تھی، چنانچہ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اللہ بخش، انسان کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے دنیاوی اور روحانی دونوں راستے اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی برائی یا خرابی والی بات نہیں ہے۔ تم نے قادرے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی ہے۔ میں نے اس کی تلاش کے لیے عملی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ تم رات کو ضرور زاہدہ کے ساتھ سائیں جی کے آستانے پر جاؤ۔ اگر سائیں جی اپنے کسی عمل سے قادرے کے محل وقوع کا سراغ لگا لیں تو میرے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی۔ میں تمہارے بیٹے کو جلدی ڈھونڈ نکالوں گا۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں 2 ضروری کام کرنا ہوں گے اللہ بخش۔ جی حکم تھاندار صاحب۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا چھوٹا بھائی نبی بخش اپنے سالوں کے ساتھ قادرہ کی تلاش میں جمال پور، تاج نگر اور کرم آباد کی طرف گیا ہوا ہے۔ وہ جیسے ہی واپس آئے تم اسے فوراً میرے پاس بھیج دینا، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک جناب، وہ فرما برداری سے بولا اور پھر پوچھا، اور دوسرا کام؟ دوسرا کام یہ ہے اللہ بخش، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جب تم اپنی بیوی زاہدہ کے ساتھ شام کو آستانے کی طرف جانے لگو تو مجھ سے ملتے ہوئے جانا۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کوئی خاص بات ہے جناب؟ ہاں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، سائیں جی کے لیے ایک تحفہ بھجوانا ہے۔ خود بھی کسی وقت ملاقات کے لیے آستانے پر جاؤں گا، جب تک خود جانے کا موقع نہیں ملتا کچھ نذرانہ تو بھیج ہی دوں۔ بالکل بالکل جناب، وہ جلدی سے اسباب میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سائیں جی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ میں نے تائیدی انداز میں اپنے سر کو حرکت دی اور دل ہی دل میں کہا، اللہ بخش، تمہیں کیا معلوم کہ جھاڑو والی سرکار کہاں تک پہنچی ہوئی ہستی ہے، اور وہ چال باز آج اتوار کو، آج رات کو تمہاری بیوی کو جس بلند مقام پر پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ظاہر ہے اس غریب اور سادہ دل انسان کو سائیں کی مکاری کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ مطمئن اور پر اعتماد نظر آتا تھا، اور میرے ذہن میں رات کی کارروائی کے لیے جو منصوبہ ترتیب پا چکا تھا، اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں فی الحال اللہ بخش کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں۔ مجھے خاموش اور سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اللہ بخش نے کہا، تھانے صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی آستانے پر چلیں نا؟ یہ ممکن نہیں اللہ بخش، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ایک تو تھانے میں بہت زیادہ کام ہے، اور دوسرے آج ایس پی صاحب کی آمد بھی متوقع ہے۔ اس علاقے کے ایس پی صاحب سے میری گہری دوستی ہے، وہ آج کسی بھی وقت مجھ سے ملنے یہاں تھانے آ سکتے ہیں، لہٰذا میرا یہاں موجود رہنا بہت ضروری ہے۔ میری اس فوری تیار کردہ وضاحت کے آگے وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا اور مجھے سلام کر کے تھانے سے رخصت ہو گیا۔ اللہ بخش کے جانے کے بعد میں قادرے کی گمشدگی اور سائیں جھاڑو والی سرکار کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ زاہدہ کو اپنے آستانے پر بلا کر اور حجرے میں بند کر کے کوئی عمل کرنے کا راگ دینا سراسر سائیں کے مذموم ارادے کی تکمیل کا اعلان تھا۔ وہ قادرہ کی آڑ میں اس کی ماں سے فیض اٹھانا چاہتا تھا۔ سائیں قلندر شاہ جیسے نقلی اور فراڈ پیروں کو صرف 2 چیزوں کی ہوس ہوتی ہے، نمبر 1 دولت، نمبر 2 عورت۔ اس کے علاوہ آستانے کے دیگر معاملات فروعی ہوتے ہیں جو خود بخود چلتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اہم سوال پیدا ہوتا تھا، سائیں قلندر شاہ اپنی شیطانیت کی تکمیل کے بعد اللہ بخش کو قادرہ کے بارے میں کیا بتائے گا؟ ویسے میرے پروگرام میں یہ شامل تھا کہ میں آستانے والی کارروائی میں اللہ بخش کی بیوی زاہدہ کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا۔ اسے کچھ نہ کچھ تو بتانا ہی تھا، یا تو قادرے کا مکمل سراغ یا پھر کوئی ٹامک ٹوئی، زیادہ امکان ٹامک ٹوئی ہی کا تھا، اور اگر وہ قادرے کی وقوع پذیری کا ٹھیک ٹھیک پتہ دیتا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ قادرے کی گمشدگی میں اسی کا غالب ہاتھ ہے، کیونکہ نہ تو وہ روحانی عامل تھا اور نہ ہی ایسی کوئی خبر دے سکتا تھا۔ آستانے ہی کے تعلق سے سکندر شاہ کی ذات بھی شک کی چادر میں لپٹی نظر آتی تھی۔ سکندر شاہ قلندر شاہ کا خاص آدمی تھا اور گمشدہ قادرے کو اسی سکندر شاہ کے ساتھ آخری مرتبہ مشکوک انداز میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا، رات کو اللہ بخش کی روانگی کے بعد۔
تو مجھے ایک خفیہ آپریشن کے لیے آستانے کی طرف جانا ہی تھا، لیکن اس سے پہلے بھی وہاں کا ایک چکر ضروری تھا تاکہ میں اس آستانے کو اور اس کے محل وقوع کو اچھی طرح اپنی آنکھوں میں بسا سکوں اور رات والی کارروائی میں کوئی دقت پیش نہ آئے، اور اس کے ساتھ ہی سکندر شاہ کا ہلکا پھلکا انٹرویو بھی ہو جاتا۔ میں نے ابھی تک سکندر شاہ اور قلندر شاہ کو نہیں دیکھا تھا اور وہ دونوں بھی مجھے شکل سے نہیں پہچانتے تھے، اس لیے اگر میں کانسٹیبل محمد اقبال کے ساتھ کسی کانسٹیبل کی حیثیت سے آستانے پر جا کر سکندر شاہ سے پوچھ گچھ کرتا تو اس میں زیادہ سسپینس ہوتا اور یہ ایک معمول کی کارروائی بھی نظر آتی۔ میں نے اپنے پروگرام کو حتمی شکل دی ہی تھی کہ محمد اقبال میرے کمرے میں آ گیا اور آتے ہی اس نے مجھ سے پوچھا، کیا پروگرام ہے ملک صاحب؟ پروگرام تو وہی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس کے لیے تمہیں چند اہم باتوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ جی حکم کریں، وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ آئندہ 10 منٹ میں نے محمد اقبال کو اپنی پلاننگ سے آگاہ کر دیا۔ جب پوری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تو میں نے اس سے کہا، تمہاری جسامت مجھ سے ملتی جلتی ہے، مجھے تمہاری ایک شرط چاہیے ہوگی تاکہ میں مکمل کانسٹیبل نظر آؤں، پھر ہم خاموشی سے آستانے کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک 4 بجے سپہر 2 کانسٹیبل سائیں قلندر شاہ کے آستانے پر پہنچ گئے۔ ان میں ایک کا نام محمد اقبال اور دوسرے کا جاوید خان تھا، اور یہ جاوید خان کانسٹیبل کے روپ میں کوئی اور نہیں بلکہ میں خود یعنی ملک صفدر خیاط تھانہ انچارج موزہ رتن گڑھ تھا۔ نہر کے کنارے کے ساتھ وہ آستانہ اچھے خاصے رقبے پر پھیلا ہوا تھا اور اس آستانے کی پشت نہر کے کنارے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور اس آستانے کی آمد و رفت کا راستہ گاؤں کی جانب سے تھا، یعنی نہر کی مخالف سمت سے، اور ہم اسی طرف سے وہاں پہنچے تھے۔ آستانے کے داخلی دروازے سے اندر آئے تو ایک وسیع و عریض دالان نما حصہ صحن آتا تھا جس میں چھوٹے بڑے مختلف رنگ و نسل کے درخت استادہ تھے۔ اس کشادہ صحن ہی میں باورچی خانہ، اسٹور روم وغیرہ ایک دیوار کے ساتھ بنے ہوئے تھے۔ دوسری دیوار کے ساتھ بھی 2 رہائشی کمرے نظر آ رہے تھے۔ صحن کے بعد عمارت والے حصے میں ایک قدرے اونچی چھت والا ہال نما کمرہ تھا جہاں پیر سائیں اپنے عقیدت مندوں کے سامنے جلوہ افروز ہوتے تھے۔ اس ہال کے عقب میں جھاڑو والی سرکار کا حجرہ واقع تھا۔ اس حجرے میں آمد و رفت کے لیے 2 راستے تھے، ایک تو وہی ہال کی جانب سے اور دوسرا عقب میں نہر کی سمت۔ یہ عقبی راستہ عموماً بند ہی رہتا تھا اور پیر سائیں اپنی مرضی سے بوقت ضرورت اسے استعمال کرتے تھے۔ ہم صحن میں داخل ہوئے تو درمیانے قد کا ایک دیہاتی رہائشی کمرے سے نکل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ وہ اپنے جثے اور ڈیل ڈول سے لڑائی بھڑائی کا ماہر کوئی غصہ ور شخص نظر آتا تھا۔ ہم پر نگاہ پڑتے ہی وہ ہماری طرف آ گیا تھا۔ اس نے باری باری ہم دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا۔ اقبال کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اطمینان جھلکا، جبکہ میرے نظارے نے اسے تھوڑا الجھا دیا۔ اقبال نے فوراً کہا، نئی بھرتی ہے، کانسٹیبل جاوید خان۔ اس شخص نے سکون بھری سانس خارج کی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ اقبال کی صورت سے واقف تھا اور میرے ناشناسا چہرے نے اسے الجھا دیا تھا، اور اس شخص کا یہ رویہ میرے لیے مفید ثابت ہوا تھا۔ ازاں بعد مذکورہ شخص کا نام سخی محمد عرف سخیہ معلوم ہوا۔ محمد اقبال کی وضاحت سے مطمئن ہونے کے بعد سخیہ نے یکے بعد دیگرے سوالیہ نظروں سے ہم دونوں کو دیکھا۔ محمد اقبال نے کہا، سخیہ، ہم ایک ضروری کام سے آستانے پر آئے ہیں، ہمیں تھانے دار صاحب نے ادھر بھیجا ہے۔ سخیہ نے ہمارے بیٹھنے کے لیے فوراً ایک چارپائی بچھا دی اور قدرے اکڑے ہوئے لہجے میں بولا، سنتری بادشاہ، حکم کرو، کیا کام ہے؟ میں نے سخیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کام دراصل سائیں جی سے ہے، انچارج صاحب نے انہی کے پاس بھیجا ہے۔ اس نے ایک لمحہ سوچا اور پھر بچھی ہوئی چارپائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ بیٹھیں جی، میں سائیں جی کو آپ کے بارے میں بتا کر آتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی وہ آستانے کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ محمد اقبال نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹھیں ملک صاحب، دیکھتے ہیں یہ سخیہ کیا خبر لے کر آتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق سخیہ سائیں صاحب کی خدمت کے لیے ادھر آستانے پر ہی موجود ہوتا ہے۔ آستانے پر کل 3 افراد ہوتے ہیں، سائیں قلندر شاہ، سکندر شاہ اور سخیہ۔ میں نے کانسٹیبل کی آواز پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔
سخیہ آستانے کے اندرونی حصے میں غائب ہو چکا تھا اور اس وقت سکندر شاہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے اور اقبال کے سوا وہاں کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ آئے ہوئے کانسٹیبل سے کہا، محمد اقبال، سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا اقبال بلند کریں۔ تم بیٹھو ادھر چارپائی پر، میں ذرا گھوم پھر کر آستانے کا جائزہ لیتا ہوں۔ اسی گھومنے پھرنے کے دوران میں نے آستانے کا جو جائزہ لیا، اوپر اس وقوع پذیری کی تفصیل بیان کی ہے۔ میری یہ تحقیق رات والے مشن کے لیے نہایت ہی اہم تھی۔ لگ بھگ 10 منٹ کے بعد سخیہ عمارت میں سے نکلا۔ اس کے ساتھ ایک ہٹا کٹا شخص بھی تھا۔ اس تک میں راؤنڈ لگا کر واپس آ چکا تھا۔ میں نے سخیہ کے گینڈے نما ہمراہی کے بارے میں محمد اقبال سے استفسار کیا۔ اقبال، کیا یہی جھاڑو والی سرکار سائیں قلندر شاہ ہے؟ نہیں، ملک صاحب بدھی میں لہجے میں بولا، یہ سائیں کا خاص بندہ سکندر شاہ ہے۔ سکندر شاہ سے یہ میرا پہلا تعارف تھا۔ وہ اپنے حلیے اور وضع قطع سے ایک بنا بنایا ڈبہ پیر نظر آتا تھا۔ چہرہ مکروہ، بے ترتیب داڑھی، ماتھے پر نحوست اور آنکھوں میں ناچتی ہوئی ہوس کی مخصوص سرخی، اور دیکھنے کے انداز میں بڑا ندیدہ پن، مغرور اور خود پسند۔ سکندر شاہ سخیہ کی معیت میں ہمارے پاس پہنچا اور کراری آواز میں کہا، السلام علیکم۔ اس کے بعد وہ تنقیدی نظروں سے باری باری ہم دونوں کا جائزہ لینے لگا۔ ہم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور محمد اقبال نے اس سے کہا، ہم سائیں جی سے ملنے آئے ہیں۔ عام طور پر میرے تجربے میں یہ آیا ہے کہ پولیس کا کوئی معمولی سا اہلکار بھی کہیں کسی کام سے جائے تو اسے چائے پانی کے لیے پوچھا جاتا ہے، لیکن سکندر شاہ نے ایسے کسی تکلف کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سخیہ نے اسے جا کر بتایا ہوگا کہ تھانے سے 2 کانسٹیبلز آئے ہیں اور اس مغرور کی نظر میں کانسٹیبلز کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس قسم کی سوچ صرف اسی شخص کی ہو سکتی ہے جو خود کو کوئی توپ قسم کی شے سمجھتا ہو، یا پھر کسی توپ کا گولہ۔ سکندر شاہ نے سخیہ کو وہاں سے ہٹ جانے کا اشارہ کیا اور محمد اقبال کی طرف متوجہ ہو کر اس کی بات کے جواب میں بولا، آپ کو سائیں جی سے کیا کام ہے؟ میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، کام بہت ضروری ہے جناب، صرف سائیں جی کو ہی بتایا جا سکتا ہے۔ کیا وہ آستانے کے اندر موجود ہیں؟ اس نے جواب دینے سے پہلے سرتاپا گھور کر مجھے دیکھا جیسا میرا ایکس رے کر رہا ہو، پھر بھاری بھرکم آواز میں بولا، سائیں صاحب اس وقت اپنے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ اگر خاص طور پر انہی سے ملنا ہے تو پھر آپ لوگ شام میں ادھر آئیں۔ میں ان کو بیدار کرنے کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر نخوت بھرے انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، اگر آپ لوگ کام مجھے بتا دیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سائیں جی سے ملاقات کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، میں آپ کا کام کر دوں۔ مرشد اکثر کاموں کے سلسلے میں میری ہی خدمت لیتے ہیں۔ میں نے سوچنے والے انداز میں محمد اقبال کی طرف دیکھا اور پھر گہری سنجیدگی سے کہا، اقبال، یہ شاہ صاحب ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، ہمیں اپنا مسئلہ ان کو بتا دینا چاہیے۔ یہ سائیں صاحب کے بہت قریب ہیں، ضرور ہماری مدد کریں گے۔ ویسے بھی مجھے سائیں قلندر شاہ سے فی الحال ملنے کا کوئی شوق نہیں تھا، اس سے رات ہی کو ایک بھرپور ملاقات ہوتی۔ میں اس وقت دراصل سکندر شاہ کا انٹرویو کرنے آستانے پر آیا تھا اور وہ میرے سامنے موجود تھا۔ اقبال نے میری تجویز کے جواب میں کہا، ٹھیک ہے جاوید خان، تم پوچھ لو ان سے کیا پوچھنا ہے۔ وہ جان بوجھ کر مجھے تم کے صیغے سے مخاطب کر رہا تھا تاکہ سکندر شاہ کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ ویسے میرے لیے یہ بات بڑی اطمینان بخش تھی کہ سکندر شاہ مجھے تھانہ انچارج کی حیثیت سے پہچان نہیں سکا تھا۔ محمد اقبال کا اشارہ پاتے ہی میں شروع ہو گیا۔ میں نے سکندر شاہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، شاہ جی، ہم دراصل اللہ بخش کے گمشدہ بچے قادری کی تلاش کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں اور سائیں جی اور آستانے کا اس بچے کی گمشدگی سے کیا تعلق؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی تڑق کر بولا۔ اس کے انداز نے مجھے سلگا کر رکھ دیا، لیکن میں برداشت کر گیا کیونکہ میں اس وقت تھانے دار کی حیثیت سے وہاں نہیں گیا تھا اور دوسری جانب ایک سپاہی کے مقابلے میں سائیں کے بندہ خاص کی اہمیت بھی کم نہیں تھی۔ میں نے اپنے لہجے کو معتدل رکھتے ہوئے کہا، شاہ جی، تعلق تو ہے اور آپ بھی اس بات کو مانیں گے۔ کیا تعلق ہے؟ وہ بدستور اکھڑے ہوئے انداز میں بولا، ذرا وضاحت کرو تم۔ میں نے کہا، یہ آستانہ سائیں قلندر شاہ کا ہے اور تم سائیں جی کے خاص آدمی ہو۔ میں بھی فوراً آپ کی بجائے تم پر آ گیا تھا۔ جب گمشدہ قادر کا تعلق تم سے ہو سکتا ہے تو پھر سائیں
आस्ताने से कैसे नहीं हो सकता? क्या मतलब है तुम्हारा? उसने अजीब सी नजरों से मुझे घूरा। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, सिकंदर शाह, हमारे पास इस बात के मुसद्दका सबूत मौजूद हैं कि तुम ही वो आदमी हो जिसे आखिरी मर्तबा कादरे के साथ देखा गया है। यानी कादरा अपनी गुमशुदगी से पहले तुम्हारे साथ बातें करते हुए देखा गया है। और ये वाकया कुछ ज़्यादा पुराना नहीं बल्कि कल ही रात का है। ये क्या बकवास कर रहे हो? वो कुसीले लहजे में बोला। मैंने वाज़े तौर पर महसूस किया कि मेरी बात सुनकर उसका चेहरा मुतगय्यर हो गया था, जैसे मैंने उसके किसी इंतहाई नाजुक पहलू को छेड़ दिया हो। उसकी हालत गैर से मैं महसूस हुए बिना न रह सका और सिकंदर शाह की आंखों में आंखें डालकर मैंने कहा, ये बकवास नहीं बल्कि अटल हकीकत है और इस वाक़ये की बड़ी ठोस गवाही है पुलिस के पास। ठोस गवाही? उसने हकारत भरे लहजे में कहा। ज़रा मुझे भी तो पता चले कि वो गवाही क्या है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, वो ठोस गवाही 2 अफराद की शहादत के हवाले से है और दोनों अफराद के बयान में थोड़ा तजाद भी पाया जाता है और ये तजाद तुम्हारी वजह से है, इसलिए तुम ही इस अमर की वजाहत करोगे। इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मेरे गैर मुतज़ल्ज़ल अंदाज ने उसे गड़बड़ा दिया था। आंखें सुगेड़ कर मुझे देखते हुए बोला, इसकी अकल में खासी कमी आ गई थी। वो 2 गवाह कौन लोग हैं और उन्होंने मेरे खिलाफ क्या शहादत दी है? मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, इन 2 गवाहों में से एक का नाम कामरान उर्फ कामी है। ये 12-13 साल का एक दुबला पतला और दराज कामत लड़का है जो कल रात गुमशुदा कादरे के साथ खेल रहा था। अगर तुम कामी को नहीं जानते तो उसके बाप फैजुल्ला को ज़रूर जानते होगे। वो रतनगढ़ का एक छोटा जमींदार है। मैं सांस लेने के लिए रुका और फिर इजाफा करते हुए कहा, कल रात कामी ने तुम्हें कादरे के साथ इस जगह खड़े बातें करते देखा था जहाँ से एक सीधी पगडंडी आस्ताने की तरफ आती है। कामी का घर इधर ही गांव के किनारे पर वाक़ है। कामी ने कादरे को तुम्हारे साथ खड़े देखकर हैरत का इजहार किया और पूछा कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए, क्योंकि कादरा थोड़ी देर पहले घर जाने का कहकर उसके पास से गया था और कादरे का घर भी गांव की दूसरी सिमत में है। तुमने इससे कहा? मैंने किसी कामी शामी से कुछ नहीं कहा। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा, ये लड़का सरासर झूठ बोल रहा है। तो क्या कादरे का बाप अल्लाह बख्श भी सरासर झूठ बोल रहा है? मैंने कदरे बिगड़े हुए अंदाज में इस्तफसार किया। अल्लाह बख्श? उसने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में दोहराया। अल्लाह बख्श क्या कह रहा है? मैंने जिन 2 गवाहों का भी जिक्र किया है ना, इनमें एक तो कामी है और दूसरा अल्लाह बख्श। मैंने बदस्तूर उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। गुज़िश्ता रात अल्लाह बख्श कादरे की तलाश में इधर आस्ताने पर भी आया था, क्योंकि कामी ने इसे तुम्हारे बारे में बता दिया था। तुम्हारी अल्लाह बख्श से बात हुई और तुमने इस अमर का इकरार किया कि कादरे से तुम्हारी मुलाकात हुई थी। तुमने कादरे को नसीहत की थी कि छोटे बच्चे इतनी रात को घर से बाहर नहीं रहते और वो तुम्हारी नसीहत सुनकर अपने घर चला गया था। तुम थोड़ी देर तक वहीं खड़े होकर उसे घर जाते हुए देखते रहे, फिर आस्ताने की तरफ चल पड़े थे, जबकि कामी ने ज़रा मुख्तलिफ बयान दिया है और वही तजाद है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। मैं एक मरतबा फिर थोड़ा रुका और एक गहरी सांस लेकर खुद को तरोताज़ा किया और सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, कामी का कहना यह है कि ना तो कादरा तुम्हारी नसीहत सुनकर अपने घर की जानिब बढ़ा था और ना ही तुम आस्ताने की तरफ, बल्कि उसका ख्याल है कि तुमने उसे ऐसी कोई नसीहत ही नहीं की थी। कामी तुम दोनों को अंधेरे में खड़े बातें करते छोड़कर अपने घर चला गया था। सिकंदर शाह, कामी और अल्लाह बख्श में से कोई तो एक झूठा हो सकता है, मगर दोनों को बैक वक्त झुटलाना मुमकिन नहीं और दोनों के बयानात में बुनियादी तजाद के साथ ही एक कदर मुश्तरक भी मौजूद है और वो ये कि गुज़िश्ता रात तुम गुमशुदा कादरे से मिले थे, जबकि तुम अभी इस हकीकत से इनकार कर चुके हो। सिकंदर शाह इन लम्हात में मुझे खासा फंसा हुआ नजर आया। मुझे ये समझने में ज़रा देर न लगी कि कादरे की गुमशुदगी में किसी न किसी हवाले से इसका हाथ ज़रूर रहा होगा, वरना वो इस तरह ना बिदकता। ताहम वो फौरी तौर पर खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कामी और अल्लाह बख्श ने झूठ क्यों बोला, जबकि मैं कादरे से बिल्कुल नहीं मिला। मैं तो इसकी शक्ल से भी वाकिफ नहीं हूँ। उसने ऐसे अंदाज से जुमला अधूरा छोड़ा जैसे आगे कहने के लिए उसके पास कुछ बाकी नहीं बचा था। मैं इसकी बदलती हुई कैफियत को अच्छी तरह समझ गया और सपाट आवाज़ में कहा, चलो कोई बात नहीं, यही बयान तुम थाना इंचार्ज के सामने दे देना
اللہ اللہ خیر صلاح، ہو سکتا ہے کہ انچارج صاحب تمہاری بات کو سمجھ جائیں۔ میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ میری بات کو سمجھنا تم سنتریوں کے بس کا کھیل نہیں۔ بس تمہارے انچارج ہی سے ملوں گا نہیں، ابھی چل کر ملیں، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ وہ خاصا متفکر نظر آنے لگا۔ میرے اٹل انداز نے اسے پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ ایک لمحے کو مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ رسی توڑا کر بھاگ نکلنے والے کسی خودسر جانور کے مانند دوڑ لگا دے گا۔ آنے واحد میں میرے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا اور میں دل و جان سے اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ حلوے مانڈے کھا کر سانڈ کی صورت اختیار کرنے والے سکندر شاہ نے اگر اچانک فرار کی راہ اختیار کی تو میں اسے نکلنے کا ہرگز موقع نہیں دوں گا۔ تاہم 200 گز کی دوڑ میں حصہ لینے کی بجائے اس نے تشویش بھرے انداز میں کہا، مجھے تمہارے تھانہ انچارج ہی سے بات کرنا پڑے گی، لیکن ایک منٹ ٹھہرو، میں ذرا سائیں جی کو بتاؤں، پھر تمہارے ساتھ تھانے چلتا ہوں۔ سکندر شاہ کی بدنیتی اس کی آنکھوں اور چہرے سے مترشح تھی۔ مجھے 101% یقین ہو گیا کہ وہ سائیں کے پاس جانے کا بہانہ کر کے رفو چکر ہونے کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور اس کا یہ فراری ارادہ اس بات کا غماز تھا کہ قادری کی گمشدگی والے معاملے میں اس کے ہاتھ پاؤں خاصے آلودہ تھے۔ چاہے یہ آلودگی اس کی مرضی سے ملی تھی یا سائیں جی کے حکم پر اس نے کسی کچرا کنڈی سے گندگی کھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے ریڈ الرٹ ہوتے ہوئے درست لہجے میں کہا، سکندر شاہ، قبلہ سائیں صاحب تو اس وقت آرام فرما رہے ہیں، انہیں ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے زحمت دینا ٹھیک نہیں۔ تم ہمارے ساتھ چلو، انچارج صاحب سے بات کرنا اور 10 منٹ میں واپس آستانے پر آ جانا۔ وہ گھرے ہوئے کتے کی مانند بوکھلا کر رہ گیا، الجھن زدہ انداز میں بولا، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کرو، سائیں جی کو اس بارے میں بتانا بہت ضروری ہے۔ لیکن سائیں صاحب تو اس وقت اپنے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جب ہم نے سائیں سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی تو تم نے انہیں بیدار کرنے کی گستاخی سے صاف انکار کر دیا تھا، اور اب تم لوگ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ میری بات کو کاٹتے ہوئے بولا، یہ روحانی معاملات ہیں، سائیں جی کو بتانا بہت ضروری ہے۔ میں نے ترش لہجے میں کہا، سکندر شاہ، یہ سخیہ بھی تو کافی عرصے سے آستانے پر سائیں جی کی خدمت کر رہا ہے، سائیں نے اس کے اندر بھی اچھی خاصی روحانیت بھر دی ہوگی۔ تم ہمارے ساتھ چلو، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو سخیہ سائیں کو بتا دے گا۔ ویسے بھی میں نے اپنے ہاتھ کو ہوا میں کسی جہاز کے مانند حرکت دی اور کہا، تم نے یوں آنا ہے اور یوں جانا ہے۔ سائیں کے چہلے سکندر شاہ کو آہنی زیور پہنا کر تھانے لانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن بحیثیت کانسٹیبل جاوید خان اس سے یہ اٹھلیہ کرنے میں مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری اس تفریح میں وقت ضائع ہو رہا ہے تو میں ذرا سخت ہو گیا تھا۔ وہ میری تجویز کے جواب میں جھنجھلا کر بولا، تم سمجھتے نہیں ہو سائیں جی سے میرا کیا معاملہ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کو رکھ لیتا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم اپنے سائیں جی کو مطلع کرنے کے بعد ہمارے ساتھ تھانے چلنا۔ چلیں، اسی بہانے ہمیں بھی سائیں جی کا دیدار کرنے کا موقع نصیب ہو جائے گا، اور ہم یہ بھی دیکھنے اور سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اپنے مرشد قبلہ سائیں قلندر شاہ سے تمہارے کس قسم کے روحانی معاملات ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ اس طرح اچھلا جیسے بجلی کے ننگے تار سے ہاتھ چھو گیا ہو۔ کیا میں تم دونوں کو اپنے ساتھ حجرے میں لے کر جاؤں گا؟ میں نے اس کے دکھتے ہوئے زخم پر بڑی میٹھی سی چوٹ لگائی۔ اگر ہم دونوں کا وہاں جانا مناسب نہیں تو پھر محمد اقبال ادھر ہی رک جاتا ہے اور صرف میں تمہارے ہمراہ سائیں جی کے پاس چلتا ہوں۔ ناممکن، وہ قطعی انداز میں بولا، میں تمہیں سے کسی کو بھی سائیں جی کے حجرے میں نہیں لے کر جا سکتا، آخر تخلیہ بھی کوئی شے ہے۔ اگر ہم حجرے میں نہیں جائیں گے تو تمہیں بھی نہیں جانے دیں گے، میں نے خالص تھانے دارانہ لہجے میں کہا۔ قانون کی بالادستی سائیں کے تخلیے سے زیادہ اہم ہے۔ سخیہ ہماری اس گرما گرمی کو دیکھتے ہوئے قریب آ گیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، ہم ضروری پوچھ گچھ کے لیے سکندر شاہ کو تھانے لے جا رہے ہیں، اس دوران میں تم سائیں جی کے آرام کا خاص خیال رکھنا۔ ویسے تو مجھے امید ہے سکندر شاہ 15-20 منٹ میں واپس آ جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ اس کی واپسی سے پہلے سائیں جی کی آنکھ کھل جائے تو انہیں بتا دینا تھانے دار صاحب نے کوئی ضروری بات کرنے کے لیے سکندر شاہ کو تھانے بلایا ہے۔ پھر سخیہ کا جواب سنے اور رد عمل دیکھے بغیر
ہم سکندر شاہ کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آ گئے۔ راستے بھر تو وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ ہم یہ سب کچھ ٹھیک نہیں کر رہے، وہ تھانہ انچارج سے ہمارے رویے کی شکایت کرے گا، جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے انچارج صاحب ہماری پیٹیاں اتروا دیں یا ہمیں لائن حاضر کر دیں یا پھر کم سے کم ہمیں الٹا لٹکا کر چھتر ماریں گے۔ لیکن جب تھانے پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ میں ہی وہاں کا انچارج ہوں تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اور دماغ کا فیوز اڑ گیا۔ اپنی شکایت کے نتیجے میں اس نے جو سزائیں ہمارے لیے تجویز کی تھیں وہ اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگیں۔ میں نے ایک سوال کیے بغیر اسے حوالدار مبارک علی کے حوالے کر دیا۔ مبارک علی نے سکندر شاہ کی جانب کچھ اس انداز میں اشارہ کیا جیسے وہ کوئی بیکار سی شے ہو، پھر مجھ سے پوچھا۔ مجھے اس کے انداز سے اندازہ ہو گیا کہ وہ ان لوگوں سے خوش نہیں تھا۔ ملک صاحب، اس کا کیا کرنا ہے؟ حوالدار کے لہجے میں ناپسندیدگی کی جھلک تھی۔ میں نے کہا، مبارک علی، کیا تم سکندر شاہ چیلا آف قلندر شاہ المعروف بے جھاڑو والی اینڈ بادام والی سرکار وغیرہ کو نہیں جانتے؟ بھائی، یہ ہمارے خاص مہمان ہیں، انہیں مہمان خانے میں ٹھہراؤ، ان کی خاطرداری کے انتظامات کا جائزہ لو اور انہیں وہ سب کچھ دکھا بھی دو۔ 9 بہ 9 آئٹمز کو دیکھ کر ان کی طبیعت سرشار ہو جائے گی، لیکن ابھی کھانا چننے کی ضرورت نہیں۔ میں 1-2 ضروری کام کر لوں، پھر پروگرام شروع کریں گے۔ ویسے بھی جب تک ہمارے مہمان خصوصی سائیں قلندر شاہ یہاں تشریف فرما نہیں ہو جاتے، دسترخوان کیسے بچھایا جا سکتا ہے نا؟ حوالدار نے اپنے سر کو معنی خیز اثباتی جنبش دی اور کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، جب تک گرو حاضر نہیں ہو جاتا ہم کوئی کارروائی کیسے کر سکتے ہیں؟ سکندر شاہ ہماری تنزیلی، نوکیلی، کٹیلی اور ہڈیوں تک اتر جانے والی معنی خیز باتوں کو سن کر پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی پریشانی میں اضافہ کرتے ہوئے مبارک علی سے کہا، میرا انداز سمجھانے والا تھا، بھائی، تم سکندر شاہ کے گرو کو حاضر کرنے کے لیے جو بھی نیلا، پیلا، لال، ہرا عمل کرو، اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا کہ چیلے جی کی سلامتی کونسل کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے چھوٹے شاہ صاحب سے ابھی بہت سے کام نکلوانے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، حوالدار سکندر شاہ کو کسی قصاب کی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، یہ آپ کی امانت ہے، میں شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری دیانتداری کے ساتھ اس میں کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ سکندر شاہ کے چہرے پر سردی نمودار ہونے لگی۔ میں نے پہلی فرصت میں یہ کام کر دیا تھا کہ کانسٹیبل محمد اقبال اور کانسٹیبل بشیر حسین کو سادہ لباس میں آستانے کی جانب روانہ کر دیا۔ انہیں میں نے تاکید کی تھی کہ وہ گھوم پھر کر آستانے کے داخلی اور خارجی راستے پر نظر رکھیں اور اگر سائیں قلندر شاہ اپنے آستانے سے باہر قدم نکالنے کی کوشش کرے تو نہایت ہی خفیہ انداز میں اس کا تعاقب کریں۔ اسے خواہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر وہ یہ محسوس کریں کہ سائیں چالاکی سے کہیں فرار ہونے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر اس کے فرار کو ناکامیاب بنانے کے لیے وہ کوئی بھی سنگین قدم اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہر صورت میں سائیں قلندر شاہ مجھے زندہ حالت میں ملنا چاہیے۔ اقبال اور بشیر صحت اور طاقت کے اعتبار سے ایسے تھے کہ بآسانی سائیں کو قابو کر سکتے تھے۔ سکندر شاہ کے مطابق سائیں اپنے حجرے میں محو استراحت تھا اور ابھی فوری طور پر اس کی بیداری کا کوئی امکان نہیں تھا، بشرطے کہ سخیہ معقولیت کا مظاہرہ کرتا۔ اگر وہ میرے کہنے کا یقین کر لیتا کہ سکندر شاہ تھوڑی دیر میں آستانے پر واپس آ جائے گا تو پھر وہ سائیں کی طرف سے بے فکر ہو سکتا تھا، لیکن اگر اس کے ذہن میں مہم جوئی کا خیال آ جاتا تو وہ فوراً سائیں کو بیدار کر کے اس واقعے کی اطلاع دے سکتا تھا۔ بہرحال اس سلسلے میں فی الحال حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا صورتحال پر غور کر رہا تھا کہ اللہ بخش کا چھوٹا بھائی نبی بخش تھانے پہنچ گیا۔ وہ آج صبح اپنے سالوں کی معیت میں اپنے بھتیجے قادرے کی تلاش میں نکلا تھا اور میری ہدایت کے مطابق اسے جمال پور، تاج نگر اور کرم آباد جا کر اپنے رشتہ داروں کے ہاں قادرے کو ڈھونڈنا تھا۔ میں نے فوراً نبی بخش کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت تھا۔ میری طلبی پر نبی بخش کمرے میں آ گیا۔ میں نے اس کے عقب میں نگاہ دوڑائی تو وہ فوراً سے پیشتر میری تشویش کو بھانپ گیا۔ جلدی سے بولا، میں نے اپنے سالوں کو گھر بھیج دیا ہے تاکہ بھائی اللہ بخش کو اطلاع دے دیں کہ ہم اپنے مشن سے واپس آ گئے ہیں۔ میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں تھانے دار صاحب۔ مشن سے واپس تو آ گئے ہو، لیکن تمہارے لٹکے ہوئے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تمہیں اپنے مقصد میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔
میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میرا اندازہ غلط تو نہیں نبی بخش؟ نہیں جناب، آپ نے بالکل درست اندازہ لگایا ہے، وہ تھکی ہوئی آواز میں بولا۔ خاطر خواہ نہیں، بلکہ ہمیں سرے سے کامیابی ہوئی ہی نہیں، ہم نامراد واپس لوٹے ہیں۔ نا امیدی اور نامرادی میں تھوڑا فرق ہوتا ہے نبی بخش، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نامراد ضرور لوٹے ہو، لیکن تمہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بتاؤ مجھے وہاں کی کیا رپورٹ ہے؟ وہ ٹوٹی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تھانے دار صاحب، ہم نے ہر جگہ جا کر دیکھ لیا، سلمیٰ، کریم بخش اور قادرے کے نانکے میں ایک ایک آدمی سے پوچھ لیا ہے، لیکن کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں ملی۔ ان سب کا یہی کہنا ہے کہ قادرہ وہاں نہیں آیا، نہ تو اکیلا اور نہ ہی کسی کے ساتھ۔ وہ لمحے بھر کو رکا، ایک بوجھل سانس خارج کی اور اپنی رپورٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ آپ جانتے ہیں کہ جمال پور، تاج نگر اور کرم آباد 3 الگ الگ کونوں میں ہیں۔ ہم نے اپنی کوشش کر کے دل کو تسلی دے دی، لیکن اس طرح کہاں دل کو اطمینان ہوتا ہے جناب۔ ہم نے جہاں جہاں قادرہ کی گمشدگی کے بارے میں بتایا، وہ لوگ بھی پریشان ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ… وہ ایک مرتبہ پھر رک گیا، بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ چند لمحات تک خاموش رہنے کے بعد بوجھل لہجے میں بتانے لگا، آپ کہتے ہیں کہ مجھے نا امید نہیں ہونا چاہیے، تو اب یہی آخری سہارا ہے۔ سنا ہے یہ دنیا امید پر قائم ہے۔ بولتے بولتے وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ میں اس کی تکلیف کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اسے اپنے بھتیجے قادر بخش اور قادرہ سے بڑی محبت تھی۔ بھائی کی اولاد سے ویسے بھی بنسبت زیادہ ہی لگاؤ ہوتا ہے۔ چاچا بھتیجے کی جوڑی کو مثالی سمجھا اور کہا جاتا ہے۔ نبی بخش کی قادرہ کے لیے چاہت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی تک اس کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ میں نے اس کی کیفیت کے پیش نظر کہا، نبی بخش، تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، یہ دنیا واقعی امید کے مرکز پر قائم ہے۔ امید مرکز اور یقین محور و محیط ہے۔ جس انسان کو امید اور یقین کی قوت زندہ رکھتی ہے، وہ بڑی مشکل اور مصیبت کو پاؤں کی ٹھوکروں میں اڑا سکتا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم امید کا دامن تھام کر رکھو گے تو کامیابی ایک نہ ایک دن تمہارے قدم چومے گی۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب، نبی بخش نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں آپ کی نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ تو بتائیں، آپ یہاں پر قادرہ کو تلاش کرنے کے لیے کیا عملی کوششیں کر رہے ہیں؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں نپا تلا جواب دیا۔ اگرچہ ابھی تک میں قادرہ کا کوئی واضح سراغ نہیں لگا سکا ہوں، لیکن یہاں کی کارروائی سے میں پوری طرح پرامید اور مطمئن ہوں۔ مجھے یقین ہے کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے کامیابی میرے قدم چوم لے گی۔ اچھا، آپ تو یہ بہت بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ نے کوئی اہم پوائنٹ تو پکڑ لیا ہے، لیکن ابھی اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا تھانے دار صاحب؟ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے نبی بخش، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کچھ ایسی ہی بات ہے، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے؟ وہ پراشتیاق نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تم ایک عقل مند انسان ہو نبی بخش، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ جب تمہیں اندازہ ہے کہ میں قبل از وقت معاملے کو کھولنا نہیں چاہتا، تو پھر تمہیں ایسی فرمائش کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، وہ فرمانبرداری سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ کہہ رہے ہیں تو میں ضد نہیں کروں گا۔ آپ تھانے دار ہیں، قانون اور تفتیش کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کسی مصلحت کی بنا پر ہی تو ایسا کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ فی الحال اس معاملے کو راز رکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شاباش، تم ایک معقول انسان ہو، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ وہ بولا، مجھے اجازت دیں جانے کی، ادھر بھائی اللہ بخش میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں ابھی گھر نہیں گیا ہوں۔ میں نے اپنے کمرے سے باہر نگاہ دوڑائی۔ شام کے سائے پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اس سے کہا، نبی بخش، اگر اللہ بخش جی سے ملنے جا رہے ہو تو ذرا ٹھہر جاؤ، میں یہیں پر تمہاری اس سے ملاقات کروا دیتا ہوں۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، کیا بھائی اللہ بخش یہاں آنے والا ہے؟ اس کے استفسار پر میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، صرف بھائی ہی نہیں بلکہ تمہاری بھابھی بھی کچھ دیر میں یہاں پہنچ لیں۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر نبی بخش کے عقب میں دیکھا اور بآواز بلند کہا، لو دیکھو، وہ دونوں پہنچ بھی گئے۔ نبی بخش نے بے ساختہ گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔
اللہ بخش حسب وعدہ سورج غروب ہونے سے قبل ہی اپنی گھر والی زاہدہ کے ہمراہ میرے پاس آ گیا تھا۔ زاہدہ ایک دلکش حسن کی مالک پرکشش عورت تھی۔ سائیں قلندر شاہ عرف جھاڑو والی سرکار کی نیت میں بال اور منہ میں رال کوئی ایسے ہی نہیں آئی تھی۔ وہ زاہدہ کی خوبصورتی پر جھاڑو پھیرنے کا مکمل پروگرام بنائے بیٹھا تھا۔ ایک سنسنی خیز پروگرام میرے ذہن میں بھی ترتیب پا چکا تھا، جو سائیں عرف آوارہ بابا کے پروگرام کی ایسی کم تیزی کر کے رکھ دیتا۔ اپنی بھابھی اور بڑے بھائی کو میرے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر نبی بخش فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں بھی نبی بخش کو میرے پاس موجود پا کر چونک گئے تھے، شاید انہیں اس کی یہاں موجودگی کی توقع نہیں تھی۔ اللہ بخش نے چھوٹتے ہی پوچھا، ہاں نبی بخشا، کیا رہا اس طرف؟ کیا میرے قادرے کا کچھ پتہ چلا؟ زاہدہ نے کہا کہ نبی بخش کے چہرے سے تو لگتا ہے یہ ناکام لوٹا ہے، اللہ خیر کرے، میرا قادرہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ نبی بخش اپنی بھائی اور بھاوج کے سوالات کے جواب میں زبان کھولتا، میں نے دونوں میاں بیوی کی جانب باری باری دیکھتے ہوئے کہا، آپ لوگ اطمینان سے بیٹھو، پھر نبی بخش تمہیں صورتحال سے آگاہ کرتا ہے۔ وہ دونوں میری ہدایت کے مطابق نبی بخش کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ نبی بخش انہیں جمال پور، تاج نگر اور کرم آباد سے متعلق اپنی اب تک کی کارکردگی سے آگاہ کرنے لگا اور میں خاموش نظروں سے زاہدہ کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے حسن میں کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ اس وقت 30 کے پیٹے میں تھی اور ماشاءاللہ 2 بچوں کی ماں بھی تھی۔ قادر بخش اور قادرہ لگ بھگ 10 برس کا تھا۔ قادرہ سے چھوٹی ایک بیٹی تھی جس کا نام خالدہ تھا اور اس کی عمر 7 سال تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ زاہدہ کی شادی کو کم از کم 11 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی شادی 18-19 سال کی عمر میں ہوئی ہوگی۔ زاہدہ کی خوبصورتی اور دلکشی تو اپنی جگہ تھی ہی، اس پر مستزاد یہ کہ وہ خوب بن ٹھن کر بھی آئی تھی، گویا اس کے سراپے میں 2 آتشیں کا تڑکا لگا ہوا تھا۔ ایک بات عموماً دیکھنے میں آئی ہے کہ اگر عورتوں کو کسی ڈاکٹر کے کلینک پہ جانا ہو یا کسی پیر سائیں کے آستانے پر حاضری دینا ہو، وہ اپنے بناؤ سنگار اور خوش لباسی میں کوئی کمی نہیں آنے دیتیں۔ اس کے بالعکس شوہر غریب ہو تو اس وقت وہ ایسے لباس میں ملبوس ہوتی ہیں جس سے لہسن، پیاز اور مختلف چٹنیوں کی مخصوص باس اٹھ رہی ہوتی ہے۔ میرا بیان کردہ یہ فارمولہ ہر خاص و عام بیوی پر لاگو نہیں ہوتا۔ میں ان معدود چند بیویوں سے انتہائی معذرت خواہ ہوں جو اپنے شوہروں کی حس لطیف کا پورا خیال رکھتی ہیں۔ میں نے اوپر جو کچھ بھی کہا وہ ان سے متعلق نہیں ہے۔ 5 منٹ کے اندر نبی بخش نے اپنے بھائی اور بھاوج کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا تو میں نے اس سے کہا، نبی بخش تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، میں ابھی تمہیں اپنے پاس بلاتا ہوں، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ وہ کوئی سوال کیے بغیر اٹھا اور خاموش قدموں سے چلتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے اللہ بخش اور زاہدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو تم لوگ تیار ہو کر آ گئے ہو؟ جی تھانے دار جی، اللہ بخش نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، آپ کا حکم تھا آستانے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ملتے ہوئے جائیں، اس لیے ہم تھانے آئے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینے کو رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ نے سائیں صاحب کے لیے کوئی تحفہ وغیرہ دینے کی بات کی تھی؟ ہاں وہ تحفہ میں نے منگوا لیا ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر زاہدہ کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد اللہ بخش سے پوچھا، کیا تمہاری گھر والی پہلے بھی سائیں جی کے آستانے پر جاتی رہتی ہے یا آج پہلی مرتبہ؟ اللہ بخش کے بجائے زاہدہ نے ترنت جواب دیا، تھانے دار جی میں اس سے پہلے صرف ایک بار ادھر آستانے پر گئی ہوں، آج دوسری مرتبہ جا رہی ہوں۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دشواری نہ ہوئی کہ سائیں قلندر شاہ زاہدہ کے دلکش سراپے کو دیکھ کر پھڑک گیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس وقت زاہدہ کی پریشانی اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے بہانے سے اسے اپنے آستانے پر بلایا ہو۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر یہ بھی طے تھا کہ زاہدہ چند روز پہلے ہی آستانے پر گئی ہوگی، ورنہ پیر بادام شاہ عرف جھاڑو والی سرکار اتنے دن صبر کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے اپنے خیال کی تصدیق کے لیے زاہدہ ہی سے پوچھ لیا، زاہدہ یہ کتنے عرصے پہلے کی بات ہے جب تم سائیں صاحب سے ملنے گئی تھی؟ اس نے میرے اندازے کے عین مطابق جواب دیا، 10 دن پہلے جی۔ اور حاجت کیا تھی؟ میں نے پوچھا، میرا مطلب ہے کہ تم کس مقصد سے وہاں گئی تھی؟ وہ متعاملانہ انداز میں بولی، میں جی گھر کی اور دکان کی خیر و برکت کے لیے سائیں صاحب سے دعا کرانے گئی تھی۔
انہوں نے تمہارے حق میں دعا کر دی ہوگی؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، اور تمہیں یقین ہے کہ سائیں جی کی دعا میں بڑا اثر ہے؟ بالکل جی، وہ پروسوکھ لہجے میں بولی۔ اسی لیے تو قادرہ کے سلسلے میں دم کرانے سائیں جی کے حجرے میں جا رہی ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر بڑے یقین سے بولی، سائیں جی نے خیر و برکت کے لیے جو دعا کی تھی اس نے بہت اثر دکھایا تھا، اور مجھے امید ہے سائیں جی قادرے کی گمشدگی کے بارے میں بھی ہماری مدد ضرور کریں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں نے زاہدہ کا دل رکھنے کے لیے نیم دلی سے کہا۔ اللہ بخش نے تہہ دل سے کہا، آمین۔ میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ 10 روز پہلے جھاڑو والی سرکار نے زاہدہ کے ہوش ربا حسن کا نظارہ کیا تھا اور جبھی سے وہ اس حال کو پہنچ چکا تھا۔ قادرے کی گمشدگی نے سائیں کو موقع فراہم کر دیا تھا کہ وہ بہانے سے اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کر ڈالے۔ بہرحال میں تھانے کے ٹرائل روم میں سائیں کی خاطر و مدارات کے لیے بڑے زبردست انتظامات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے تھانے دار جی؟ اللہ بخش نے میری جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سادہ سے لہجے میں کہا، آپ لوگ سائیں جی کے آستانے پر جاؤ، مجھے بھی امید ہے سائیں جی قادرے کی تلاش کے سلسلے میں ضرور تمہاری رہنمائی کریں گے۔ میں نے کچھ دیر پہلے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر ایک سیر مکس مٹھائی منگوا لی تھی۔ اللہ بخش اور زاہدہ کو رخصت کرنے سے پہلے میں نے مٹھائی والا وہ ڈبہ ان کے حوالے کر دیا۔ اللہ بخش نے پوچھا، یہ تحفہ سائیں جی کے لیے ہے نا؟ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میری محبت اور خلوص بھرا چھوٹا سا نذرانہ ہے۔ تم سائیں جی کو میرا سلام کہنا اور یہ عرض کرنا کہ میں بہت جلد ان کی قدم بوسی کے لیے آستانے پر حاضری دوں گا۔ وہ جانے لگے تو زاہدہ نے تشویش بھرے لہجے میں مجھ سے استفسار کیا، تھانے دار جی، آپ نے کسی ضروری کام کے لیے نبی بخش کو ادھر ہی روک رکھا ہے، خیریت تو ہے نا؟ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بالکل خیریت ہے، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ بس تھوڑی ہدایات تاکید کے بعد میں اسے گھر کی طرف روانہ کر دوں گا، تم لوگ اطمینان سے آستانے پر جاؤ۔ اور وہ چلے گئے۔ میں نے نبی بخش کو دوبارہ اپنے پاس بلا لیا۔ پہلے جب وہ میرے سامنے آیا تھا تو مجھے اس کی آنکھوں، چہرے پر تھکن اور ناکامی کے تاثرات نظر آئے تھے، اور اب ان تاثرات میں گہری تشویش اور تفکر بھی شامل ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی سوال کر دیا، نبی بخش، جاتے وقت اللہ بخش نے تم سے کوئی بات کی تھی؟ نہیں جی، انہوں نے تو میری طرف دیکھا بھی نہیں، وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ بس خاموشی سے چلے گئے، لگتا ہے کہ ان کی مجھ پر نظر ہی نہیں پڑی۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ لوگ کہاں گئے ہیں جی؟ بھابھی تو خاصی تیار شیار تھی، تمہارا کیا اندازہ ہے؟ میں نے الٹا اسی سے پوچھ لیا، وہ کہاں گئے ہوں گے؟ انہیں گھر ہی جانا چاہیے، لیکن وہ بولتے بولتے سوالیہ انداز میں رک گیا، تو میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، نبی بخش، تمہارا بڑا بھائی اور بھابھی پیر بادام شاہ کے آستانے پر گئے ہیں اس وقت؟ کیوں؟ وہ چونک کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس وقت کیا مطلب؟ میں نے تعجب خیز انداز میں پوچھا، کیا سائیں جی کے آستانے پر حاضری دینے کا کوئی خاص وقت مقرر ہے؟ یہ بات نہیں ہے جناب، وہ گڑبڑا گیا، دراصل اب تو شام ہونے والی ہے اور قادرہ کی بھی کوئی خیر خبر نہیں۔ وہ قادرہ کی خیر خبر ہی ڈھونڈنے تو وہاں گئے ہیں، میں نے نبی بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، سائیں جی نے خاص طور پر تمہاری بھابھی کو آج رات آستانے پر بلایا ہے، وہ زاہدہ پر کوئی دم کریں گے جس سے پتہ چل جائے گا کہ قادرہ کہاں ہے۔ سب بکواس ہے، وہ آواز بلند چلایا، پھر فوراً ہی سنبھل کر معتدل لہجے میں بولا، بھائی اللہ بخش کو اکیلے وہاں جانا چاہیے تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، نبی بخش، تم نے چلا کر بکواس والا جو جملہ بولا ہے نا، وہ مجھے پسند آیا ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالو۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، میں نے کہا، نبی بخش، تم نے ایسے کہا تھا یا ویسے کہا تھا یا جیسے تیسے کہا تھا، لیکن میں تم سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جھاڑو والی سرکار اور اس کا آستانہ سب بکواس ہے۔ تمہاری بھابھی کو یوں بن ٹھن کر رات کے وقت وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، مگر تم فکر نہ کرو، میں اس سلسلے میں بالکل غافل نہیں ہوں، انشاءاللہ میں تمہاری بھابھی اور بھائی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ وہ تشکر آمیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا،
اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی خاص منصوبہ تیار ہے۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے نبی بخش، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے کامیابی ہمارے قدم چومے گی، دیکھ لینا ایسا ہی ہوگا۔ لمحاتی توقف کے بعد میں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، نبی بخش، ابھی میں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے، تم زیادہ تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ وہ سنسناتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں جی، حکم۔ میں سادہ لباس میں سائیں بادام شاہ کے آستانے پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس مشن میں میرے ساتھ رہو۔ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں جناب، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ میں نے نہایت مختصر الفاظ میں اسے اپنے شکوک و شبہات اور پروگرام سے آگاہ کیا اور سکندر شاہ کے حوالے سے بھی تفصیلاً بتانے کے بعد کہا، سائیں کا چیلا اس وقت میرے تھانے کی حوالات میں بند ہے۔ مجھے شک ہے کہ قادرے کی گمشدگی میں سکندر شاہ کا ہاتھ ہے، اور اسی سلسلے میں جھاڑو والی سرکار نے تمہاری بھابھی کو اپنے حجرے میں بلایا ہے، تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ خود سائیں بھی اس سازش میں برابر کا شریک ہے۔ اگر سائیں نے میری بھابھی کو ہاتھ بھی لگایا تو میں اس کی گردن دبا دوں گا۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ جوشیلے لہجے میں بولا، پتہ نہیں بھائی اللہ رکھا کو کیا ہو گیا ہے، عقیدت میں انسان کو اتنا اندھا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ… جملہ ادھورا چھوڑ کر اس نے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر دائیں ہاتھ کا ایک زوردار مکہ برسایا، پھر ہونٹ بھینچ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نبی بخش، تمہارا یہ جوش مجھے پسند آیا ہے، لیکن اس جوش کے ساتھ ہی ہوش کی بھی ضرورت ہے، ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ کر رہ جائے گا۔ اس نے معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھا اور اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، نبی بخش، اب توجہ سے سنو، ہمیں کرنا کیا ہے؟ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ جھاڑو والی سرکار کے آستانے میں داخل ہونے کے لیے ایک ہی دروازہ تھا، جس سے گزر کر میں اور کانسٹیبل اقبال اندر پہنچے تھے، جبکہ آستانے سے خروج کے لیے دو راستے موجود تھے، ایک تو یہی داخلی دروازہ اور دوسرا سائیں کے حجرے کا عقبی دروازہ جو پیچھے نہر کی سمت کھلتا تھا۔ یہ دروازہ صرف قبلہ بادام شاہی کے تصرف میں تھا۔ جب میں اور نبی بخش آستانے کے قریب پہنچے تو ہلکا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے کانسٹیبل اقبال اور بشیر حسین کو سادہ لباس میں آستانے کی نگرانی پر مامور کر رکھا تھا۔ اقبال نے مجھے دور ہی سے دیکھ لیا اور محتاط قدموں سے چلتے ہوئے میرے پاس آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، ہاں بھائی اقبال، بشیر حسین کدھر ہے؟ وہ آستانے کے پچھلے حصے میں پہرا دے رہا ہے، اقبال نے بتایا، جدھر حجرے کا عقبی دروازہ کھلتا ہے۔ کیا رپورٹ ہے؟ میں نے اقبال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جواب دینے سے پہلے وہ تھوڑا سا ہچکچایا اور متعاملانہ نظر سے نبی بخش کی طرف دیکھنے لگا۔ میں فوراً سے پیشتر اس کی ہچکچاہٹ کے سبب تک پہنچ گیا اور اس کی تسلی کی خاطر کہا، نبی بخش اس مشن میں ہمارے ساتھ ہے، تم اس کے سامنے زبان کھول سکتے ہو۔ کانسٹیبل اقبال کا تعلق چونکہ رتن گھڑی سے تھا، لہٰذا وہ اللہ بخش، نبی بخش، قادرہ اور زاہدہ کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ اللہ بخش اور زاہدہ کے حوالے سے کچھ بتانے جا رہا تھا کہ نبی بخش کی وہاں موجودگی نے اس کی گویائی کو بریک لگا دیے تھے۔ میری طرف سے گرین سگنل ملنے کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ بخش اور اس کی بیوی زاہدہ آستانے کے اندر گئے ہیں۔ میں نے پرمعنی انداز میں ہنکارا بھرا اور پوچھا، تو اس کا مطلب ہے ہمارے ایکشن میں آنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت اللہ بخش اور زاہدہ کے علاوہ آستانے کے اندر اور کون کون ہے؟ صرف پیر فرتوت سائیں جھاڑو والا، اقبال نے کڑوے لہجے میں جواب دیا۔ اور سخی عرف سخیاں کہاں ہے؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے اللہ بخش اور زاہدہ یہاں پہنچے ہیں، اور ان کی آمد کے 5 منٹ بعد ہی سخیہ آستانے سے نکل کر کہیں گیا ہے۔ آپ نے چونکہ سائیں پر توجہ دینے کی خصوصی ہدایت کی ہوئی ہے، لہٰذا ہم نے سخیہ کا تعاقب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پتہ نہیں آپ کو یہ بات پسند آئے گی یا نہیں۔ پسند اور ناپسند کے بارے میں سوچنے کی مہلت نہیں ہے اقبال، میں نے اضطراری انداز میں کہا۔ سائیں بادام شاہ پر دھاوا بولنے کے لیے یہ مناسب وقت ہے۔ جو حکم ملک صاحب، اقبال نے فرمانبرداری سے کہا۔ میں نے نبی بخش کا سر تاپا جائزہ لیا۔ وہ ایک صحت مند اور جوان شخص تھا۔
میں نے باری باری نبی بخش اور اقبال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں ادھر ہی آستانے کے داخلی دروازے کے آس پاس موجود رہو گے۔ اگر سائیں افراتفری کے انداز میں اس طرف آتا دکھائی دے تو تم اسے اچھی طرح قابو کر لینا۔ میرا خیال ہے تم دونوں اسے بآسانی کنٹرول کر لو گے۔ اس سائیں کو کنٹرول کرنے کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں تھانے دار صاحب، نبی بخش نے پرعزم انداز میں کہا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ اندر لے چلیں۔ میں نبی بخش کے جوش اور ولولے کا اندازہ لگا چکا تھا اور سائیں کے لیے اس کی ناپسندیدگی کو بھی اچھی طرح محسوس کر چکا تھا۔ اندر اس کی بھابھی سائیں کے حجرے میں تھی اور یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ زاہدہ کس حالت میں ہوگی۔ میں نبی بخش کو اندر لے جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، وہاں کوئی جذباتی تصادم بھی پیش آ سکتا تھا۔ میں نے نبی بخش کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے جذبات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، تم فکر نہ کرو، اگر میں ضرورت محسوس کروں گا تو سب سے پہلے تمہیں کو آواز دوں گا۔ میری نصیحت کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ خاصا شانت نظر آنے لگا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم دونوں کا آستانے کے دروازے پر موجود رہنا بہت ضروری ہے۔ سخیہ پتہ نہیں کہاں گیا ہے، سائیں نے اسے کس کام سے بھیجا ہے، ممکن ہے واپسی میں اس کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی ہوں۔ تم دونوں ہوگے تو ان کے ساتھ نمٹاؤ آسان ہو جائے گا۔ پھر سکندر شاہ بھی ادھر تھانے کی حوالات میں بند ہے۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا، پھر حتمی لہجے میں کہا، بس تم دونوں یہاں چوکن نہ رہو، میں اندر جا رہا ہوں۔ پھر دونوں جوانوں کو وہیں چھوڑ کر میں آستانے کے اندر داخل ہو گیا۔ میں دن میں بھی یہاں کا ایک چکر لگا کر گیا تھا، جب میں اور اقبال سکندر شاہ کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ تھانے لے گئے تھے۔ میں نے اس موقع پر گھوم پھر کر آستانے کے اندرونی محل وقوع کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا تاکہ کسی دشواری کا سامنا نہ ہو، اور واقعی اس وقت مجھے کوئی دقت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جلد ہی میں اس حال نما کمرے میں پہنچ گیا جہاں اللہ بخش تھا، جہاں دن میں پیر سائیں اپنے عقیدت مندوں کو اپنا دیدار کرایا کرتے تھے۔ میں نے بڑی احتیاط سے جھانک کر ہال کے اندر دیکھا۔ لالٹین کی مخصوص روشنی میں ہال کے اندر مجھے اللہ بخش بیٹھا دکھائی دیا اور وہ بالکل اکیلا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ سائیں زاہدہ کو دم کرنے کے لیے اپنے حجرہ خاص میں لے جا چکا تھا۔ میرے تن بدن میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا اور میں بلی کے مانند دبے قدموں سائیں کے حجرے کی طرف بڑھ گیا جو اسی ہال کے عقب میں واقع تھا۔ اللہ بخش اور نبی بخش کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اللہ بخش سائیں کی عقیدت اور احترام میں گھٹنے گھٹنے بلکہ گردن گردن دھنسا ہوا تھا، جبکہ نبی بخش سائیں پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ اسی کی زبانی راستے میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ رتن گڑھ آنے سے پہلے جھاڑو والی سرکار موزہ کوٹ مکھن میں ہوا کرتا تھا، وہاں اس کے آستانے پر کوئی سین پاٹ ہو گیا تھا، جبھی اسے کوٹ مکھن سے فرار ہونا پڑا تھا۔ نبی بخش کو اس بات کا بڑا قلق تھا کہ اس کا بڑا بھائی خواہ سائیں کے چکر میں پھنسا ہوا تھا۔ جلدی میں سائیں کے حجرے کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے پلک جھپکتے میں گھوم پھر کر حجرے کے دونوں دروازوں کا جائزہ لے لیا۔ عقبی دروازے کے اوپر ایک روشن دان بھی نظر آ رہا تھا جو کھلا ہوا تھا۔ حجرے کے اندر کا نظارہ کرنے کے لیے یہ مناسب مقام تھا۔ میں بڑی احتیاط کے ساتھ حجرے کی چھت پر پہنچا اور اوپر سے جھک کر یعنی الٹا لٹک کر حجرے کے اندر جھانکا۔ میں نے دیکھا زاہدہ کو حجرے کے عین وسط میں چٹائی پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ہی ایک مکروہ چہرے والا شخص بھی موجود تھا جو 101% سائیں ہی تھا۔ زاہدہ کی بے ہوشی کا یہی سبب سمجھ میں آیا کہ سائیں نے اسے کوئی ایسی شے کھلائی یا پلائی ہوگی جس نے زاہدہ کو خود سے غافل کر دیا، اور وہ اسی غفلت کے دوران میں زاہدہ کو شیطانی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں بروقت وہاں پہنچ گیا، ورنہ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو پھر بربادی مقدر ہو چکی ہوتی۔ اگر مجھے 5-10 منٹ کی بھی دیر ہو جاتی تو سائیں اپنے پروگرام پر عمل شروع بھی کر چکا ہوتا۔ میں نے روشن دان کے قریب منہ لے جاتے ہوئے بڑے بھیانک انداز میں کہا لگایا۔ سائیں اس طرح اچھلا جیسے اس نے بجلی کے ننگے تاروں کو چھو لیا ہو۔ مکینیکی انداز میں اس نے پلٹ کر حجرے کے عقبی دروازے کی سمت دیکھا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ بھیانک کہا اس دروازے کے پیچھے سے ابھرا ہے۔ میں نے دیکھا ایک لمحے کے تذبذب کے بعد وہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مذکورہ دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ بہت نازک لمحات تھے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا تھا تو اس کا یہی مطلب تھا
کہ وہ دروازہ کھول کر باہر کا جائزہ بھی لے گا۔ میں بآہستگی نیچے چھت والے حجرے سے نیچے آیا اور دروازے کے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ میری توقع کے عین مطابق حجرے کا دروازہ کھلا اور وہاں سے سائیں کی چربیلی گردن نمودار ہوئی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی کھوپڑی پر ایک بھرپور ٹھوکر ماری۔ پاؤں کی یہ ضرب اتنی شدید اور بھرپور تھی کہ وہ الٹ کر حجرے کے اندر گرا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی حجرے میں پہنچا اور اسے ہاتھ پاؤں کی ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ سائیں پر گویا اچانک ایک افتاد سی ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ کوئی کمزور شخص نہیں تھا، لیکن پہلے میرے بھیانک قہقہے نے اور ازاں بعد میرے تابڑ توڑ حملوں نے اس کی مت مار کر رکھ دی تھی۔ سنبھلنے کی کوشش میں وہ مجھ سے پٹتا چلا گیا، جب تک اس کی سمجھ میں یہ آتا کہ اس کے ساتھ فی الواقع ہوا کیا ہے۔ میں زیر کر کے اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر چکا تھا۔ حجرے کے روشن دان میں نے جو بھیانک اور لرزہ خیز قہقہا لگایا تھا، اس کی دہشت اور خوفناکی حجرے کی اندرونی فضا تک ہی محدود نہیں رہی تھی، بلکہ یہ آواز اقبال، نبی بخش، اللہ بخش اور بشیر حسین نے بھی سنی تھی۔ نہ صرف سنی تھی بلکہ وہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے دوڑتے ہوئے جائے وقوع پر بھی پہنچ گئے تھے۔ سائیں کو زخم خوردہ اور خستہ حال دیکھ کر وہ سب کچھ سمجھ گئے تھے۔ میں نے اقبال اور بشیر حسین کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، اس پیر فرتوت سیاہ کرتوت کو فوراً گرفتار کر لو۔ میرا اشارہ جھاڑو والی سرکار کی جانب تھا۔ باقی کی خاطر تواضع تھانے جا کر ہوگی، جہاں اس کا چیلا سکندر شاہ بھی میری میزبانی کا لطف اٹھا رہا ہے۔ سائیں نے قہر آلود نگاہ سے میری طرف دیکھا اور دھمکی آمیز لہجے میں بولا، تم جو کوئی بھی ہو، اچھا نہیں کر رہے ہو۔ میں جو کوئی نہیں بلکہ ملک صفدر حیات ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اس علاقے کا تھانے دار، اور یہ مت سمجھنا کہ کوٹ مکھن کی طرح تم یہاں سے بچ کر نکل جاؤ گے۔ قادرے کا اغوا اور زاہدہ کی مجرمانہ حملے کی کوشش، یہ ایسے کارنامے ہیں تمہارے کہ باقی کی ساری زندگی تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارو گے۔ کیا مطلب؟ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا۔ مطلب تھانے پہنچ کر تم پر واضح ہو جائے گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس دوران میں اللہ بخش اور نبی بخش کوشش کر کے زاہدہ کو ہوش میں لے آئے تھے۔ آستانے پر مزید رکنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے سقیہ کی واپسی اور گرفتاری کے لیے بشیر حسین اور اقبال کو وہیں چھوڑا اور سائیں کو گرفتار کر کے تھانے لے آیا۔ اللہ بخش اینڈ کمپنی کو میں نے ان کے گھر بھیج دیا اور ہدایت کر دی کہ دونوں بھائی صبح تھانے آ کر مجھ سے ملیں۔ زاہدہ کو آرام کی ضرورت تھی اور یہ شے اسے اپنے گھر ہی میں میسر آ سکتی تھی۔ میں نے تھانے میں قدم رکھا تو ایک سنسنی خیز انکشاف میرا منتظر تھا۔ سقیہ بھی سکندر شاہ کے ساتھ حوالات میں بند تھا۔ وہ سکندر کو تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچا تھا اور مبارک نے اسے پکڑ کر بند کر دیا تھا۔ حوالدار مبارک علی کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ اس نے سکندر شاہ سے اقبال جرم کروا لیا تھا۔ قادرہ کو اسی نے اغوا کر کے آستانے پر پہنچایا تھا۔ اس کے بعد قادری کے ساتھ کیا ہوا، یہ بہت ہی افسوسناک بلکہ شرمناک واقعہ ہے۔ یہ دراصل سائیں اور اس کے چیلے کا مشترکہ منصوبہ تھا۔ انہوں نے قادرہ اور اس کی ماں زاہدہ کو ایک ہی جال میں پھانسنے کا پروگرام ترتیب دیا تھا۔ قادرہ بھی اپنی ماں کی طرح گورا چٹا خوبصورت لڑکا تھا۔ سکندر شاہ کی قادرہ پر اور سائیں کی زاہدہ پر نیت خراب ہو گئی تھی اور اسی خرابی نیت کے نتیجے میں یہ اندھوناک واقعہ پیش آیا تھا، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ سائیں کو پتہ تھا قادرے کی گمشدگی کے سلسلے میں اللہ بخش ضرور اس کے پاس آئے گا، پھر وہ بڑی آسانی سے اس کی حسین بیوی زاہدہ کو شکار کر لے گا۔ سب کچھ منصوبے کے عین مطابق ہوا تھا، لیکن میری بروقت مداخلت نے سائیں کو اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا تھا، مگر مجھے اس بات کا بے حد افسوس ہے کہ میں قادرے کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ قادرہ ان کی بھینٹ چڑھ گیا۔ صبح ہونے سے پہلے سکندر شاہ نے معصوم قادرے کی لاش کو نہر کے کنارے ایک جگہ دبا دیا۔ سکندر شاہ کی نشاندہی پر اس سے اگلے روز قادرے کی لاش دریافت کر لی۔ اس واقعے پر قادرہ کے ماں باپ کا جو خیال تھا سو تھا، لیکن میں خود بھی اندر سے ہل کر رہ گیا تھا۔ سکندر شاہ گناہ کا مرتکب ہوا تھا، اسے جتنی بھی عبرتناک سزا دی جاتی کم تھا۔ میں نے اسے ٹھیک ٹھاک فٹ کرنے کے لیے پورا زور لگا دیا تھا۔